अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोही 10 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दुआ है कि आज का रोज़ भी आपका एक खूबसूरत अंदाज में गुजरे, एक अच्छे अंदाज में गुजरे और आज भी दरूद पाक कसरत से पढ़ते रहें ताकि आप पर रहमतें, फजीलतें, बरकतें नाज़िल हों। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल। कल एक हुकूमत की जानिब से एक अच्छा फैसला किया गया और ऐलान किया गया कि अब हुकूमत भी मुश्किल फैसलों में आवाम का साथ देगी। अब देखना यह है कि वो कितना साथ देगी। अभी तो कल प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हमारी पूरी कैबिनेट मरात भी नहीं लेगी, या प्रोटोकॉल के हवाले से भी कहा गया कि वो नहीं लिया जाएगा। उसके साथ साथ बैरून मुल्क दौरों के हवाले से भी कहा गया कि अब उस तरह से दौरे नहीं किए जाएंगे, अगर किए जाएंगे तो वहाँ पर 5 स्टार होटल में नहीं ठहरेंगे हमारे मिनिस्टर। देखते हैं कि अब इस पर कितना इम्प्लीमेंट होता है। ये तो सारी सूरत हाल है। और दूसरी जानिब हमने कल भी देखा कि एक जेल भरो तहरीक भी शुरू रही और उस पर भी कल हमने लाहौर में ज़्यादा इसमें चहल पहल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें कि वो देखी कि कारकुनान ने कहा कि हम जेल जाना चाहते हैं और पुलिस भी ऐलानात कर रही थी कि जो आना चाहता है तो गाड़ियाँ मौजूद हैं, आ जाएँ। लेकिन पीटीए की तकरीबन 81 कारकुनान ने इस हवाले से गिरफ्तारियां दी, 200 का ऐलान किया गया था। ये सारे मामला चल रहे हैं और दूसरी जानिब आम आदमी के मसाइल भी हैं, वो भी चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त सियासी जमातों की बात करें तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए या फिर अपने इक़्तिदार के लिए या फिर इलेक्शन में आने के लिए, अपना मैंडेट हासिल करने के लिए ज़्यादा सरगर्म नज़र आ रही हैं। ये तो खैर बातें होंगी मुल्क की हालात की। हम जिस तरह सुबह सवेरे, क्योंकि आजकल सुबह उठते हैं तो जैसे ही टीवी ऑन किया जाए, जैसे ही अखबार देखा जाए तो उसमें यही खबरें नज़र आती हैं। और जो रोज़मर्रा की बातें होती थी, रोज़मर्रा के मसाइल हो गए, रोज़मर्रा के मामलात हो गए, उन पर आजकल आम आदमी का भी ध्यान नहीं है, क्योंकि आम आदमी इस वक्त ज़्यादा परेशान है महंगाई के हाथों। ये तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ का जो हम सब ने ख्याल करना है। हम अक्सर रोज़ाना बात करते हैं कि हमने जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे लोग हैं, उनका भी हमने कुछ ख्याल करना है। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवान ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। तो इस हवाले से फैमिली की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को अपने करीब रखें, उनके जो मामलात हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं, उनकी वो सुनें, उनसे डिस्कस करें। सारा मलबा एक फ़र्द पर ना डालें। बाज़ का ये होता है कि एक नौजवान है, एक स्टूडेंट है, वो उस तरह से एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकता, उस तरह नंबर नहीं ले सकता, लेकिन उसके बावजूद उस पर एक प्रेशर रहता है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में चला जाता है। तो इससे बेहतर है कि उसकी जो परेशानियां हैं उसको हौसला दिया जाए, उसको मोटिवेट किया जाएगा। वो उस तरह पोजीशन नहीं हासिल कर रहा तो क्या हो गया, कुछ नहीं होता। बाकी मामलात में तो वो काफ़ी आगे हो सकता है, तो उन मामलात में उसको मोटिवेट करें। लाजमी नहीं कि अगर स्टडीज़ में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा तो बाकी मामलात में भी वो ऐसा होगा, बाकी मामलात में वो बेहतर होगा। तो उसका बेहतर हाल है कि नौजवानों को हम स्किल्स की तरफ लेके जाएं। और कल हमने देखा कि पीएसएल का मुल्तान में एक आखिरी मैच था और एक काफ़ी अच्छा मुकाबला हुआ। तो मुल्तान के लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, टीमें मुल्तान में रहीं। और इस मामले में कुछ लोगों ने परेशानी का भी सामना रहा सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन सबसे ज़्यादा एक अच्छी बात थी कि मुल्तान में एक मेगा इवेंट हुआ। लोगों ने भरपूर एंजॉय किया, उसको सेलिब्रेट किया। जब भी मैच हुआ तो हमने देखा कि स्टेडियम में हाउसफुल रहा, वहाँ पर चेहरों पे एक्साइटमेंट थी, पुरजोश थे लोग। और ख़वातीन की भी काफ़ी बड़ी तादाद स्टेडियम में नजर आई। और इतने मुश्किल टाइम में जब लोग महंगाई के हाथों परेशान थे तो वहीं पर एक खुशी का मौका मिला मुल्तान के लोगों को। तो ये एक सबसे बड़ा इवेंट था जिसके लिए यकीनन हुकूमत पंजाब और उसके अलावा पीसीबी की जानिब से एक खूबसूरत इंतजाम किए गए थे। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें तो मुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पूरी कोशिश की कि इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए रूट्स के हवाले से। उसके साथ साथ ठीक है कुछ रोड्स ब्लॉक रहे, लेकिन उसके बावजूद भी मुल्तान के और साउथ पंजाब के वासियों ने अपनी मेहमान टीमों को वेलकम किया और उनको कहा कि मुल्तान और साउथ पंजाब सबसे बेस्ट प्लेस है क्रिकेट के लिए, खेलों के लिए। और उम्मीद लोग ये कह रहे हैं कि आगे भी टीमें मुल्तान आएंगी और यहाँ पर परफॉर्म करेंगी, सिर्फ क्रिकेट में नहीं बल्कि बाकी मुकाबला जात के लिए भी मुल्तान के लोग और साउथ पंजाब के जो वासी हैं वो
اس حوالے سے پوری امید ہے کہ باقی ایونٹس بھی ہوں گے، چاہے وہ کبڈی کے ہوں، چاہے وہ ہاکی کے ہوں، چاہے وہ والی بال کے ہوں، یا باقی جو مقامی گیمز ہیں ان کے حوالے سے بھی لوگ یہ توقع کریں کہ اب بہار کا موسم آنے والا ہے تو بہار میں زیادہ سے زیادہ گیمز ہوں۔ یہ تو باتیں ہو گئی۔ ہم جس طرح اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے، اور ہم ٹاپ سٹوریز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، جو معاملات شہر کے چل رہے ہوتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کے چل رہے ہوتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، تو ہم آپ کو اپنے جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کرا دیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر موجود ہیں رانا بلال یونس، ہم ان سے بات کریں گے۔ بلال، کیسے ہیں آپ؟ کیسے چل رہے ہیں معاملات؟ اور سنائیں، آج کل ملتان میں تو میچز اب تقریباً اختتام کو پہنچے ہیں، تو کیسا رہا پی ایس ایل کا ایونٹ؟ پی ایس ایل کے ایونٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ ایک بڑا میگا ایونٹ تھا، خاص طور پر اگر مہنگائی کی شرح کے حوالے سے بات کی جائے، جہاں لوگ مہنگائی سے پریشان تھے وہیں ان کو ایک بڑا انجوائمنٹ کے لیے ایک بڑا موقع ملا پی ایس ایل کی صورت میں۔ خاص طور پر اگر کل کی اگر بات کریں تو کل کا جو میچ تھا ملتان سلطان اور کراچی کنگز کے درمیان، اس میں ملتان سلطان نے ایک بڑی فتح حاصل کی ہے۔ اس میں اگر جو ہاؤس فل تھا، خاص طور پر جو شائقین کرکٹ تھے ان کی جانب سے بڑا ہلا گلا بھی کیا گیا۔ اگر اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں سیکورٹی کے انتظامات کے حوالے سے، اگر ملتان شہر کے حوالے سے، تو جو پورا پی ایس ایل تھا جہاں ایک خوشی کا موقع تھا لوگوں کے لیے، شائقین کرکٹ کے لیے، وہیں لوگوں کو پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں سیکورٹی کے معاملات تو ہیں اس میں، ہم نے دیکھا کہ لیکن اس کے باوجود بھی اگر 30,000 کا وہاں پر جگہ تھی یا 40,000 کی تھی، تو ہم نے دیکھا لوگ آ رہے تھے، لوگوں نے اس ایونٹ کو قبول کیا اور اس کو کافی زیادہ سیلیبریٹ کیا۔ بالکل سیلیبریٹ بھی کیا، وہاں جہاں لوگوں نے سیلیبریٹ کیا وہاں لوگوں کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ملتان شہر کے اندر جو روڈ لگتا تھا سیکورٹی کی وجہ سے، جو لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ایون کہ آپ اس روڈ پہ جہاں پہ سیکورٹی کے سخت انتظامات تھے، اسی روڈ کے اوپر دو بڑے ہاسپٹلز ہیں، دل کا ایک بڑا ہاسپٹل تھا، خاص طور پر ایمبولینس وغیرہ بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ ملتان کے ڈپٹی کمشنر اور اس کے علاوہ سی پی او ملتان نے بھی مسلسل وزٹ کرتے رہے تاکہ کارڈیالوجی ہاسپٹل کا، تاکہ وہاں پر مریضوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ ہوٹل ساتھ ہی تھا۔ اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ایک گیٹ مسلسل کھلا رکھا گیا اور یہ اس بات کو انشور کیا گیا کہ مریضوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ ہمارے ہاں پہلے بھی اسپورٹس کے ایونٹس کافی کم ہوتے ہیں، تو اس میں کافی زیادہ اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک اچھا اقدام تھا حکومت کا اور انتظامیہ کا کہ ملتان میں ایک خوبصورت ایونٹ ایک پرامن انداز میں، ایک بہتر انداز میں مکمل کیا گیا۔ بلال، جس طرح ہم آتے ہیں ٹاپ سٹوریز کی طرف، جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں ریلوے کے حوالے سے، ریلوے کہا جا رہا تھا، پہلے ماضی میں کہا جاتا تھا کہ ہماری معیشت کے حوالے سے کافی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے۔ جب رستے کھلے ہوں گے، جب ٹرانسپورٹیشن بہتر طریقے سے ہوگی، تو ہم دیکھیں گے کہ جو معیشت ہے اس کو استحکام ملے گا۔ ریلوے کو ہم نے زبوں حال بھی دیکھا، اب کیا صورتحال ہے؟ کتنی ٹرینیں چل رہی ہیں، اور جو ٹرینیں چل رہی ہیں کیا وہ ٹائم پہ آ پاتی ہیں؟ کہ ہمارے ریلوے ٹریک بہتر ہیں یا ابھی تک وہی پرانا سسٹم چل رہا ہے؟ دیکھیں بلال، اگر ریل کی صورتحال کے حوالے سے دیکھیں، ملتان ڈویژن میں اس وقت 5 ٹرینیں جو ہیں ملتان ڈویژن سے چلائی جا رہی ہیں۔ اگر صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو وہی پرانا ٹریک جو ہے، وہی پرانی ٹرینیں ہیں، اس پہ کوئی بہتری کی طرف نہیں لایا جا سکا۔ اگر ہم ٹرین کی اگر بات کریں، ریلوے اسٹیشنز کی بات کریں، خاص طور پر سیکورٹی کی انتظامات کی اگر ہم ملتان کی بات کرتے ہیں، تو ریلوے ملتان ڈویژن میں اس وقت ٹوٹل 114 بڑے چھوٹے ریلوے اسٹیشنز ہیں۔ ان میں سیکورٹی کے انتظامات کی اگر بات کی جائے، جو کہ اگر ملتان کا جو ریلوے اسٹیشن ہے یہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے، اس میں سیکورٹی کے حوالے سے بالکل صفر انتظامات دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں اس کے جو مسافر سامان اپنا لے کر آ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو چیکنگ کے حوالے سے بالکل زیرو انتظامات ہیں، نہ تو مسافروں کی چیکنگ کی جاتی ہے، نہ ان کے سامان کی چیکنگ کی جاتی ہے۔ اگر واک تھرو گیٹ نصب کیا گیا ہے تو وہ بھی ایک واک تھرو گیٹ نصب کیا گیا ہے۔ پورے جو ملتان کا ریلوے اسٹیشن ہے یہ سب سے بڑا جنوبی پنجاب کا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے، لیکن اس طرف کوئی ریلوے انتظامیہ کی توجہ نہیں ہے۔ صفائی کے بھی بہتر انتظامات نہیں۔ اگر ہم ریلوے اسٹیشن کی بات کریں، خاص طور پر ٹرینوں کی اگر ہم بات کریں، ان کے اندر اتنی زیادہ گندگی ہے ٹرینوں کے اندر، خاص طور پر ایون کہ جب ہماری رپورٹس بنانے کے لیے جاتے ہیں ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کی یہ شکایات ہوتی ہیں
کہ واش روم میں پانی تک نہیں میسر ہوتا انہیں. شکایات بھی کی جاتی ہیں لیکن لاپرواہی کر دی جاتی ہے ریلوے انتظامیہ کی جانب سے. مزید کام ہونے کی ضرورت ہے. اس میں مزید نہیں بہت سارا کام ہونے کی ضرورت ہے. ریلوے انتظامیہ کو اس طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے. نہ تو اس طریقے سے نہ ریلوے اسٹیشن پر صفائی دکھائی دیتی ہے، نہ ٹرینوں کے اندر کوئی ایک تو یہ مسائل ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسافر گھنٹوں انتظار کرتے ہیں. ہاں بالکل. اس میں کوئی شیڈول بہتر ہوا ہے اس میں اگر ہم بات کریں پچھلے 1 ماہ کی 2 ماہ کی پچھلے دھند کی صورتحال رہی، اس میں تو ٹرینوں کی یہ صورتحال تھی جو ٹرین نے اگر 12 بجے پہنچنا تھا تو وہ شام کو 6-7 بجے پہنچے تھے. 6-7 بالکل ایسے. تو چلے کوئی ریزن آ سکتی ہے کہ بالکل موسم ایسا ہے، اس میں تو فلائٹ آپریشن بھی معطل ہو جاتا ہے، موٹر ویز بھی بند ہو جاتی ہیں، تو ٹرین لیٹ پہنچنا ایک سمجھ آتی ہے. لیکن عام روٹین میں عام روٹین کی اگر آج کل کی ہم بات کریں تو آج کل بھی جو ٹرین ہے وہ کوئی 1 گھنٹہ لیٹ آ رہی ہے، کوئی 2 گھنٹے لیٹ آ رہی ہے. اس سے بڑا مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خاص طور پر جن مسافروں نے 2-3 دن پہلے ٹکٹس لی ہوتی ہیں انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس ٹائم ٹرین پہنچے گی. اس کے ذہن میں اگر 5 بجے کی انہوں نے ٹکٹ لی ہوئی ہے تو وہ 5 بجے جا کے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن نہ تو کوئی پراپر انہیں کوئی گائیڈ کیا جاتا ہے ریلوے اسٹیشن پر، نہ تو کوئی انفارمیشن ڈیسک قائم کیا گیا ہے کہ جو انہیں مسافروں کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرے. رہا ہے پوری ہماری قوم کا کہ ہم نے وقت پر نہیں پہنچنا ہوتا، اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو واقعی بلال کی بات درست ہے کہ اگر آپ ٹرین کا ٹکٹ کٹا لیں اور اس کے بعد آپ 5 بجے کی ٹائم ہے تو 5 بجے پہنچیں گے تو آپ کو ٹرین نظر نہیں آئے گی. وہ پتہ چلے گا 1 گھنٹے لیٹ ہے، 2 گھنٹے لیٹ ہے. اور جس طرح ہم شادیوں میں اکثر دیکھتے ہیں کہ 2 بجے کا یا 7 بجے کا ٹائم دیا جاتا ہے اور لوگ 9 بجے جاتے ہیں کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اب 9 بجے ہی لوگ آنا شروع ہوں گے، ٹائم 7 بجے کا. تو سیم ہم اپنے ریلوے اسٹیشن پر بھی یہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ ٹائم 5 بجے کا ہے تو ٹرین 5:30 آ رہی ہے، 6 بجے آ رہی ہے، 7 بجے آ رہی ہے. تو اس وجہ سے لوگ ٹکٹ دے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ لیٹ پہنچے، تو لازمی بات ہے کہ ایک دن پہلے 5 بجے پورے آ جائے تو ان کی ٹکٹ مس ہو جائے گی. تو یہ ایک وقت کا جو ہم پابندی نہیں کرتے، ہمارے ہاں ہر جگہ یہ ایک ایشو رہا ہے کہ ہم وقت کو جو ٹائم ہے اس کو فالو نہیں کرتے، جس وجہ سے ہمیں کافی زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر وقت کی پابندی کر لی بھی جائے تو وہی سچویشن ہے کہ ریلوے انتظامیہ کی طرف سے کوئی پراپر طریقے سے گائیڈ نہیں کیا جاتا. اگر وہ ٹائم پہ مسافر آ بھی جاتا ہے تو اسے پراپر طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا ہے، انٹرٹین نہیں کیا جاتا، بتایا نہیں ٹائم جاتا. پہ مسافر. اس کے علاوہ موبائل ایپس کا متعارف کرائی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں آگاہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے چیک کریں، تو اس وجہ سے بھی پرابلم ہوتا ہے. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارا سیگمنٹ ہے آج کا ٹوڈیز ویدر. ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر حسن ملک موجود ہیں. ذرا ان سے جانتے ہیں کہ آج ملتان کا موسم کیسا رہے گا. حسن بتائیے گا ملتان میں کچھ بارش ہونے کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ جی بلال، شہر اولیاء ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو ملتان کا درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے سردی کی شدت میں نمایاں کمی دیکھنے کو آ رہی ہے اور گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. آج اگر ملتان کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج شہر اولیاء کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے آج اگر ملتان کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج شہر اولیاء کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. ہوا میں نمی کے تناسب کو اگر دیکھا جائے تو آج ملتان میں ہوا میں نمی کا تناسب 83% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس گزشتہ کئی دنوں سے ملتان کا قدرے آلودہ دکھائی دے رہا ہے. آج اگر دیکھا جائے کہ ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس کس طرح کا ہے تو آج بھی ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 160 پوائنٹس ہونے کے باعث قدرے آلودہ دکھائی دے رہا ہے. دیکھا جائے کہ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان کی سٹینڈنگ کیا ہے تو آج ملتان 5ویں نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. گزشتہ دنوں کی بات کی جائے تو گزشتہ دنوں ملتان میں جاتی سردی واپس لوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آیا تھا. جاتی دھند بھی واپس لوٹ آئی تھی، مگر آج اور کل کی بات کی جائے تو ملتان کا موسم قدرے مطلع صاف دکھائی دے رہا ہے اور موسم قدرے کھل گیا ہے، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آیا ہے اور سردی کی شدت میں نمایاں کمی دیکھنے کو آئی ہے. آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان کا درجہ حرارت مزید بڑھے گا، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آئے گا. اسی طرح سے اگر بارشوں کے سلسلے کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس رواں ہفتے میں بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے.
آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان کا موسم خشک رہنے کا امکان ہے. جی بہت شکریہ حسن، آپ نے تفصیل آگاہ کیا ملتان کے موسم کے حوالے سے، اور آج بھی ملتان کا موسم خشک رہنے کا امکان ہے. جب حسن یہ بات بتاتے ہیں تو ہم پھر ہلکے سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ آج بھی بارش کا امکان نہیں ہے. تو ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ کرے جلدی بارش ہو، کیونکہ ملتان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے. اب بارش کے بعد یہ ہے کہ روٹین پہ آ جائے گا اور پھر لوگ ایک ہم کہہ سکیں گے کہ ہم بہار کے موسم میں داخل ہو چکے ہیں. ویسے 15 فروری کے بعد بہار کے موسم کا آغاز تو ہو جاتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن پہلے جس طرح سردی دوبارہ سے آ گئی، دھند ہم نے دوبارہ دیکھی، تو پھر ہمیں فیل ہوا کہ شاید ابھی تک سردی کچھ باقی ہے. اور پھر کل ہم نے دیکھا جتنی کل گرمی تھی، میں خود جب پروگرام کر رہا تھا تو پسینے آ رہے تھے جب ہم باہر آؤٹ ڈور پروگرام کر رہے تھے. تو یہ تو اب ہم سب نے اپنا خیال بھی کرنا ہے، اور آگے رمضان بھی آ رہا ہے، تو اس حوالے سے اپنا مائنڈ تیار کر لیں کہ ہم نے کس طرح سے صورتحال کو مینیج کرنا ہے. تو ہم ذرا واپس آتے ہیں رانا بلال کے پاس. بلال، ایک تو ریلوے کے مسائل ہیں جو کہ ریلوے دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اپنے کسٹمرز کو، اپنے مسافروں کو بہتر سروسز دیتے ہیں. ابھی فیول پرائسز میں اضافہ ہوا تو یقیناً اس میں جو ریلوے کی اپنی کاسٹ ہے فیول کی، اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہوگا. بالکل. تو کوئی کرایوں میں بھی اضافہ ہوا ہے یا وہی کرایہ چل رہا ہے؟ بالکل. دیکھیں بلال، جب 35 روپے پچھلے دنوں پیٹرول بڑھا تھا 22 روپے بڑھنے سے پہلے، تو اس وقت ریلوے کی جانب سے 10% اضافہ کیا گیا تھا ریلوے کے کرایوں میں. تو اب دیکھیں کہ ریلوے پہ جو سفر کرتا ہے وہ غریب آدمی ہی سفر کرتا ہے زیادہ. ایک تو سستی اور سفری سہولیات تھی، یہ جو لوگ سفر کرتے تھے، اب ان کے لیے بھی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب سے یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور تب سے جو ریلوے کے کرایوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، ٹکٹیں بڑھا دی گئی ہیں ان کو، اس سے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. اب سچویشن یہ ہے کہ ریلوے جو ہے وہ اس پہ مسافروں کو سہولیات دی جانی چاہیے. اب دیکھیں کہ ایک طرف سے کرائے بڑھا دیے گئے ہیں، دوسری طرف سے وہ سہولیات نہیں دی جا رہی جو لوگوں کو دینی چاہیے. تو اس طرف سے ریلوے کو، خاص طور پر وفاقی منسٹر ریلوے خواجہ سعد رفیق کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ریلوے جو ہے ابھی جو نئی ٹرینوں کا بھی آغاز ہوا تو وہ بہتر چل رہی ہیں، پروفٹ میں جا رہی ہیں، یا پھر ابھی تک خسارے میں چل رہی ہیں؟ دیکھیں سچویشن یہ ہے کہ اب پچھلے ہی دنوں جو ریلوے ملازمین تھے ان کا احتجاج تھا. ان کا یہ احتجاج تھا کہ ہمیں تنخواہیں بر وقت نہیں دی جا رہی. جو ریلوے کے ملازمین کو ٹائم پر تنخواہ نہیں دی جا رہی، ان کا احتجاج تھا. انہوں نے کہا جی، اب سچویشن یہ تھی، ریلوے ملازمین نے جب احتجاج کیا، میں نے کور کیا، وہ سارے درجہ چہارم کے لوگ تھے جو احتجاج کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو افسران ہیں ریلوے کے افسران، ان کو تنخواہیں تو بر وقت ادا کر دی جاتی ہیں، لیکن درجہ چہارم کے لوگوں کو جو ہے مہینوں جو تنخواہ ان کی دسمبر میں آنی تھی یا جنوری میں آنی تھی وہ ابھی تک نہیں انہیں مل رہی. جی، ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ زیادہ کام کرتے ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلاس 4 کے ملازمین ہیں، وہ سب سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں. صفائی کا کام بھی انہیں کے ذمہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے سامان بھی سیٹ کرنا ہوتا ہے، باقی معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں. افسران بالا بھی انہیں سے کام کرا رہے ہوتے ہیں، اور افسران بالا کا صرف انسٹرکشن ہی جاری کرتے ہیں، باقی تو وہی کلاس 4 ہی کام کر رہی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ہم ان کا جو رائٹ بنتا ہے وہ نہیں دیتے. اور کچھ لوگ ہمارے ڈیلی ویجز پہ ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی تنخواہیں ٹائم پر نہیں ملتی. کل ہی ہم پروگرام کر رہے تھے، وہاں پر کارپوریشن کے ملازمین ملے، اور اس کے علاوہ واسک کے ملازمین، سیور مین، جو کہ ملتان کی سیوریج کو کا نظام بہتر کرتے ہیں. اگر سیور مین کام نہ کریں، ہم یہ نہیں کہتے وہ کام نہ کریں، وہ کام کر رہے ہیں، اچھا کام کریں، تبھی ہمارا سسٹم چل رہا ہے. لیکن ایک منٹ کے لیے ہم سوچیں کہ اگر ہم سیور مین کے طبقے کو اب سکپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد شہر کی حالت کیا ہوگی؟ ہم گھروں سے باہر نہیں نکل پائیں گے کیونکہ سیوریج کا پانی روڈز پہ ہوگا. تو جو لوگ اتنا مشکل کام کر رہے ہیں کہ سیور میں جا کر وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں تاکہ ہمیں پرابلم نہ ہو، تو ہمیں بھی ان کا خیال کرنا چاہیے. اسپیشلی حکومت کو خیال کرنا چاہیے جو ہم سے تو ٹیکس لے لیتی ہے لیکن ان کو ٹائم پر تنخواہیں نہیں دیتی. تو اس وجہ سے کافی پریشانی ہوگی ملازمین، کافی پریشانی کا سامنا ہے. اب بجٹ جو ہے اس وقت ریلوے ملتان ڈویژن کو بڑا اس کا خسارہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اب اگر دیکھا جائے ریلوے ملتان ڈویژن کی انکم کے حوالے سے، تو ٹوٹل اس وقت ریلوے ملتان ڈویژن کے پاس ٹوٹل 37,000 ایکڑ رقبہ ہے
جس میں اگر ایگریکلچر، کمرشل اور ریزیڈینشیل آ جائے گا، اگر اسی کو پراپر طریقے سے لیز پہ دیا جائے، اس سے اتنا ریونیو اکٹھا ہو جائے گا کہ ریلوے ملتان ڈویژن اپنے ملازمین کی تنخواہیں نکال کے ہر چیز جو ہے مسافروں کو سستی اور سفری سہولیات مہیا کر سکتا ہے، لیکن اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی جا رہی۔ اب دیکھیں سچویشن یہ ہے کہ جو درجہ چہارم کے لوگ تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری ہی وجہ سے جو افسران ہیں وہ تو آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری وجہ سے ٹرین چلتی ہے، اگر ہم کام کرنا چھوڑ دیں، اگر ہم کام کرنا چھوڑ دیں تو ریل جو ہے وہ بند ہو جائے گی، پھر کہاں سے لوگ سفر کر سکیں گے۔ اس طرف نہ تو ڈی ایس کی طرف ڈی ایس کی کوئی توجہ ہے، جب ہماری ڈی ایس سے بات ہوئی تو ڈی ایس کا یہی کہنا تھا جی کہ انہیں تنخواہیں دے دی گئی ہیں، جب ہماری درجہ چہارم کے لوگوں سے بات ہوئی، ملازمین سے بات ہوئی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ابھی ہمارے اکاؤنٹ میں تنخواہیں نہیں دی گئی، جس سے یہ نوبت آ چکی تھی، وہ کہہ رہے تھے یہی شکایات تھی کہ اب ہمارے گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت آ چکی ہے، جن سے ادھار تک لیتے تھے وہ نہیں ملے گی تو لازمی بات ہے وہ کس طرح سے اپنے گھر کا سرکہ چلائیں گے، ان کی کوئی ایکسٹرا جاب تو ہوتی نہیں ہے، ایکسٹرا جاب ہو بھی صحیح تو پھر جو وہ جاب کر رہے ہیں تو اس میں تو کم از کم ان کو پے ملنی چاہیے۔ ایک بدقسمتی ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو وقت پر تنخواہ نہیں ملتی، اور ریلوے ملازمین اور واسطہ میں بھی یہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، باقی اداروں میں بھی ہم یہ سچویشن آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں۔ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بنائے گئے ہیں اگر ان کے بجٹ دیکھیں تو اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ اپنے ملازمین کو وقت پر تنخواہیں نہیں دے پائیں گی۔ ہم مزید بھی بات کریں گے لیکن ہم جائیں گے ابھی بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ مزید ڈسکشن ہوگی، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں ریلوے کے حوالے سے، ہم نے بات کی صبح صبح آج مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ ایشوز ہو چکے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹس میں کہ جو عوام کی توقعات ہوتی ہیں کہ یار ہم کچھ سروس حاصل کر رہے ہیں تو وہ کوئی بہتر ہو، ہم پیسے خرچ کریں تو اس کے ریٹرن میں ہمیں کوئی بہتر چیز ملے، لیکن بدقسمتی سے چاہے ہمارا نجی سیکٹر ہو چاہے ہمارا گورنمنٹ سیکٹر ہو تو اس طرح سے جو ایک کنزیومر کے رائٹس ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا۔ پروفٹ کمانے کے چکر میں ہم زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہم سروس دینے کے موڈ میں کمی دکھائی دیتے ہیں، اور یہ بدقسمتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کنزیومر کی یہ حالت ہے، لیکن اب جو لوگ وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی کیا حالت ہے وہ بھی ذرا جانتے ہیں بلال سے۔ ریلوے ڈپارٹمنٹ کی بات کریں، بلال ملازمین کو رہائش کے لیے کوارٹر دیے جاتے ہیں، کالونیز بنائی جاتی ہیں، پورا سسٹم بنایا جاتا ہے، تو جو ریلوے کے ملازمین ہیں ان کے کوارٹرز کی کیا صورتحال ہے، کالونی کی کیا صورتحال ہے، کوئی بہتر چل رہے ہیں، لوگ مطمئن ہیں سہولیات سے یا وہاں بھی شکوہ کرنا ہے؟ دیکھیں بلال، اگر ریلوے ملتان ڈویژنز کے کوارٹرز کی اگر بات کی جائے تو اگر فگرز کے حوالے سے بات کروں تو ٹوٹل 6300 کچھ کوارٹرز جو ریلوے ملتان ڈویژن کے پاس تھے، ان میں اتنی خستہ حالی ہے جو ریلوے کوارٹرز ملازمین کو دیے گئے ہیں، نہ تو وہاں پہ کوئی صفائی کی صورتحال ہے ریلوے کالونیز کے اندر، نہ ہی تو کوئی کوارٹر کی اچھی صورتحال کوئی ہے۔ رینوویشن وغیرہ نہیں ہے، نہیں، رینوویشن کے لیے اگر کوئی ملازمین درخواست دے بھی دیتا ہے ملازم افسر کو کہ یہ رینوویشن کروا دی جائے تو آگے سے یہی جواب ہوتا ہے کہ یہاں تو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، رینوویشن کہاں سے کروائی جائے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ جو کوارٹرز آج سے 100 سال پہلے بنے تھے وہ اسی حالت میں ہی ہیں، ان کو آج تک کوئی رینوویشن نہیں کی گئی، نہ ہی تو وہاں کوئی پانی پینے کے لیے کوئی اچھے انتظامات کیے گئے ہیں۔ تو جو لوگ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں تو وہ کیا بات کرتے ہیں، وہ تو لازمی بات ہے پریشان ہوں گے کافی۔ بالکل جو ملازم ہیں وہ جنہوں نے رہائش رکھی ہوئی ہے کوارٹرز میں، وہ بڑے پریشانی کا سامنا ہے، وہ یہی شکایات کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں ریلوے کالونیز پہ ایک نہیں دو نہیں 10 رپورٹس بنا چکا ہوں۔ صفائی کی صورتحال کی اگر بات کی جائے، مین گلی کے اندر آج سے 2 سال پہلے جس جگہ پہ گرینری بیلٹ بنایا گیا تھا اب اس کو گندگی اور کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے۔ ریلوے انتظامیہ کی عدم توجہ کے بعد جو ہے وہی جگہ جو ہے وہ اب نشیوں کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ گندگی اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر جو ہیں ریلوے کوارٹرز کے سامنے لگے پڑے ہیں، جس سے بدبو اور تعفن پھیل رہا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، لیکن جو ریلوے ملازمین جو وہاں پہ رہتے ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے، کئی بار درخواستیں بھی دے چکے ہیں، لیکن ان کی ریلوے انتظامیہ سننے کو بات تیار نہیں ہے۔ وہ تو یہی کہے گی کہ ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ ایک ہمارے یہاں جو اگر حکومت پاکستان کے جو اداروں کی بات کریں جن میں پی آئی اے شامل ہے، اس کے علاوہ پاکستان اسٹیل مل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ریلوے رہا اور باقی ڈپارٹمنٹ، ایک بدقسمتی ہے کہ ہم ان کو منافع بخش نہیں بنا پائے۔ اب کہا جاتا ہے کہ یہ سفید ہاتھی ہیں
جن کو سبسڈی دی جاتی ہے، جن کو چلانے کے لیے حکومت مزید پیسہ دیتی ہے. دنیا جہاں میں ہوتا ہے کہ جو بھی ادارے شروع ہوتے ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ خود بھی اپنا سرکل چلاتے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ادارہ بنایا جاتا ہے وہ ہمیشہ بوجھ ہی جاتا ہے. 70 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ہم اپنے اداروں کو مستحکم نہیں کر سکے. اس کی وجہ شاید ہمارے یہاں کام کرنے والے لوگوں کی بھی ہے کہ جب ہم سیاسی ہم آپ لوگوں کو بھرتی کریں گے تو انہوں نے کام کیا کرنا اب ہے. بلال دیکھیں سچویشن یہ ہے کہ اگر ریلوے کے پاس 6,000 کے قریب کوارٹرز ہیں تو ان میں 2,000 کوارٹر ایسے ہیں جن میں کوئی رہائش پذیر ہی نہیں ہے. اگر وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں غریب غربا لوگ ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اگر انہیں ہی کمرشل رینٹ پہ دے دیے جائیں وہ کوارٹرز، اس سے ریلوے کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا اور تنخواہیں جو ملازمین کو نہیں مل رہی وہ تنخواہیں بھی دی جا سکیں گی، اور انہی پیسوں سے جو کوارٹرز جن میں ملازمین رہ رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے بہتر بھی کیا جا سکے گا، رینیو بھی کیا جا سکے گا. اس طرف ریلوے انتظامیہ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب نہ ہی تو کوئی صفائی کی صورتحال دکھائی دیتی ہے، نہ کوارٹرز کو کوئی بہتر صورتحال نظر آتی ہے. جو کوارٹرز آج سے جب سے بنے ہوئے ہیں ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جو کوارٹرز میں رہ رہے ہیں وہ چھوڑنے پر مجبور ہیں. اب حتیٰ کہ ریلوے کے پاس اگر 6,000 ملازم ہیں اور 6,000 ہی کوارٹر ہیں، لیکن بہت سارے ملازم جو ہے باہر جنہوں نے اپنی رہائش رکھی ہوئی ہیں ریلوے کوارٹر نہیں لیتے. انہیں پتہ ہے کیونکہ اگر وہ کوارٹر لے بھی لیتے ہیں تنخواہیں تو ان کی کاٹ دی جاتی ہیں لیکن وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا اس طریقے سے جتنے پیسے ان کی تنخواہ سے کاٹے جاتے ہیں. ریلوے ملازمین کی یہی شکایات ہوتی ہیں کی جو پراپرٹی آپ نے بتائی کہ جتنی پراپرٹی ریلوے کی موجود ہے بالکل اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کوئی ابھی تک انہوں نے پلاننگ نہیں کی. دیکھیں پچھلے دنوں اگر ہم بات کریں جو ریلوے کی ایگریکلچر لینڈ ہے، کمرشل ہے، ریزیڈینشل ہے، ٹوٹل 37,000 ایکڑ رقبہ ہے. اگر اسی سے ہی پراپر طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے، پچھلے 2 سال پہلے تو سپریم کورٹ کی طرف سے بین لگا ہوا تھا کسی کو لیز پہ نہ ہی تو کوئی دکان دی جا رہی تھی، نہ کوئی پلاٹ دیا جا رہا تھا، نہ ہی کوئی ایگریکلچر لینڈ دی جا رہی تھی. اب دوبارہ سے آرڈرز آئے ہیں کہ 5 سال کے لیے کمرشل دکانیں جو ہیں وہ لیز پہ دے دی جائیں. دکانوں کی اتنی خستہ حالت ہے کہ وہ کوئی لینے کو دکانیں تیار نہیں ہیں. اب سچویشن پچھلے دنوں 412 دکانوں کی نیلامی ہوئی ریلوے ملتان ڈویژن کی جانب سے، جس میں خانے وال تھا، ملتان تھا، ساہی وال تھا اور بہت سے اسٹیشنز تھے جن میں ٹوٹل 412 کمرشل دکانیں تھیں. لیکن ابھی تک 101 کے قریب بھی دکانیں لیز پہ نہیں، کیونکہ شرائط اتنی رکھ دی گئی ہیں کہ کوئی بھی لینے کو تیار نہیں ہے. اگر کسی کو دی بھی جاتی ہے لیز پہ تو 5 سال کا ایگریمنٹ کیا جاتا ہے. وہ اگر 5 سال کا ایگریمنٹ کرے گا یا ریلوے سے اس نے اتنے پیسے پے کر کے لینی ہے تو پھر کسی اور سے لے لے گا. اس طرف بھی کوئی پالیسی چینج کی جائے کیونکہ ہر آدمی جو ہے آسانی سے یہ تو دکانیں بھی لیز پہ لے سکے. اور لیز پہلے ہوتا تھا ریلوے کی جانب سے 100 سال تک لیز پہ دے دی جاتی تھی. 100 سال تو خیر نہ دی جائے، کم از کم 10-15 سال تو بہتر بنایا جا سکے. تو اب سچویشن یہ ہے کہ ریلوے اگر اس طرف توجہ دے، اپنے کوارٹرز کی طرف توجہ دے، اپنی ایگریکلچر لینڈ کی طرف توجہ دے، اپنا جو پارسل آفسز ہیں اس کی طرف توجہ دے، اپنے ٹرینوں کی حالت کی طرف توجہ دے تو ریونیو بھی اکٹھا کر سکتی ہے. بلال نے ایک اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ جو وہاں پر پارسل کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نجی ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں وہ عوام سے اتنے زیادہ پیسے چارج کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بزنس کافی بڑھتا جا رہا ہے اور ہم جس بھی جب کوئی بھی سامان ہم نے بھجوانا ہو دوسرے شہروں میں تو ہم نجی ٹرانسپورٹ کمپنیز کا رخ کرتے ہیں. ریلوے ڈپارٹمنٹ موجود ہے، ریلوے کی طرف ہم کیوں نہیں جاتے؟ اس کی ریزن شاید یہی ہے کہ ہم نے اس کو بہتر نہیں بنایا، کنزیومر مطمئن نہیں ہوتا کہ ہمارا سامان پہنچ پائے گا، محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا، یا پھر اس کو وہاں سے پہنچانے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا. تو اس پر اگر تھوڑا سا کام کر لیا جائے تو اس کو ہم کافی زیادہ کمرشل بنا سکتے ہیں. ریلوے ڈپارٹمنٹ اس کو بنا سکتا ہے اور ریلوے سے کافی زیادہ انکم بھی جنریٹ کر سکتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اس میں کام کرنے کی جو ہے ول چاہیے. اب دیکھیں پچھلے دنوں ہی ڈی ایس صاحب کی جو ریلوے ملتان ڈویژن کے حماد حسن مرزا صاحب ہیں ان کی چیمبر آف کامرس کے لوگوں سے اسی حوالے سے بات چیت بھی ہوئی. لیکن یہی شکایات تھی ان کی بھی کہ جو اگر ہم سامان اگر منگواتے بھی ہیں کسی جگہ سے چوری ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. چوری ہوتے ہیں، ٹائم پہ مال نہیں انہیں پہنچتا جس ٹائم پہ انہیں چاہیے ہوتا ہے. خاص طور پر فرض کے چوری ہو بھی جائے تو پھر وہ کلیم کس سے کریں؟ بالکل اگر نجی کمپنی سے ہوگا تو وہ تو اس کے دفتر میں جا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا سامان چوری ہو گیا.
اب ریلوے کا ہو گیا تو ریلوے کس کے پاس ہے؟ ڈی ایس نے کہنا ہے فلاں کو اپلیکیشن لکھ دو، وہ کہتے ہیں فلاں کو اپلیکیشن لکھ دو، تو پھر اس سے تو وہ مہینوں اسے دھکے کھانا پڑتے ہیں. اب دیکھیں کہ سچویشن یہ ہے کہ اگر کسی نے ٹکٹ لے لی ہے تو اس کا ٹکٹ لے کے اگر اس نے واپس کرنی ہے تو اس کا میرا خیال 10%، 20%، 30% اس کی کٹوتی کر لی جاتی ہے. اب صورتحال یہ ہے، پھر اگر ہم وہی اگر پرائیویٹ کسی سے لے لیں تو اس کا یہ صورتحال نہیں ہے. اس کو اگر اس نظام کو بہتر کیا جا سکے، بہتر کیا جائے، اگر ریلوے انتظامیہ کی جانب سے مسافر بھی ہوں گے، پارسل کی سہولیات کو بہتر کیا جائے تو ریلوے کے ریونیو میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور اس طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو ریلوے کے ملازمین کو بھی خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ریلوے انتظامیہ کو بھی. اور ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ریلوے کی صورتحال ہے بالکل ناقص صورتحال ہے. ہمارے یہاں بزنس ماڈل کو فالو نہیں کیا جاتا، بالکل ہمارے یہاں وقت گزارا جاتا ہے جس وجہ سے یہ پریشانی ہوتی ہے. ورنہ ہمارے ملک میں کتنے ٹرانسپورٹ کمپنیز چند دنوں میں، چند مہینوں میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. لیکن جو ہمارے ہاں اتنے سال سے ہمارا جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ریلوے سسٹم چل رہی ہے، اپ گریڈ نہیں ہو سکا. جب آپ کنزیومر اور کسٹمر کی توقعات پر پورا نہیں اتریں گے تو پھر کون پسند کرے گا کہ اپنے پیسے بھی خرچ کرے اور گھنٹوں ریلوے کے سفر میں بھی گزارے، اور وہ بھی کافی مشکل، کیونکہ جب وہاں پر سہولت بہتر نہیں ہوگی تو پھر کس طرح. اب گرمی آ رہی ہے تو کوئی وہاں پر جو اے سی کا سسٹم ہے کوئی بہتر ہے یا وہاں بھی اسی طرح کے مسائل کا سامنا ہے؟ نہیں، جیسے گرمی آ رہی ہے تو کوئی اے سی کا سسٹم نہیں ہے، کوئی فیسلٹی نہیں دی جا رہی. اب دیکھیں اگر ایک ٹرین گرین لائن ٹرین چلائی گئی ہے اس میں دیکھیں کہ شاید سہولیات دی گئی ہوں، لیکن جو پرانی ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں ان میں کوئی ایسی پراپر فیسلٹی نہیں دی جا رہی کہ جو مسافر کو اس طرف توجہ دینے پر مجبور کرے کہ وہ ریلوے پہ ہی سفر کرے. اب گرین لائن جو ٹرین چلائی گئی تھی پچھلے ہی 27 جنوری کو اس کا افتتاح کیا گیا تھا شہباز شریف جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کی جانب سے. اب اس میں تو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں کہ ناشتہ بھی دیا جا رہا ہے، لنچ بھی دیا جا رہا ہے، ڈنر بھی دیا جا رہا ہے. جو مشینیں ایسی لگائی گئی ہیں کہ جو بہتر طریقے سے آسانی سے سفر کر سکیں گے، ان کی سیٹس بھی اچھی ہیں. لیکن اب دیکھیں کہ اگر اس کا صفائی کا نظام بہتر کیا جائے گا یا اس کو پراپر طریقے سے ٹھیک رکھا جائے گا تو پھر تو لوگ سفر کریں گے. اگر وہی ٹرینوں کی وہی 2-4 حال مہینے کے ہوگی بعد جب صورتحال ہو لوگ جائے. ٹرین کی بوگی سے باہر نکلیں اور ان کے بالوں میں بھی مٹی ہو، چہرے پہ بھی مٹی ہو، تو پھر کس طرح سے لوگ سفر کریں گے؟ اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے، کام ہو سکتا ہے، اس کو بہتر بنایا بھی جا سکتا ہے. دنیا جہاں میں جو ریلوے کا سسٹم ہے وہ کافی زیادہ اپ گریڈ ہو چکا ہے، لیکن ہمارے ہاں وہی انگریز کی پٹریاں چل رہی ہیں تو پھر اس میں تو بہتری نہیں آ سکتی نا. تو ہم اس سے مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے ریلوے کے حوالے سے ہم نے تفصیلاً ڈسکس کیا جو ریلوے کے معاملات چل رہے ہیں، ریلوے کو کس طرح سے ایک بہتر ادارہ بنایا جا سکتا ہے، کس طرح سے مستحکم کیا جا سکتا ہے، اس پہ ہم نے تفصیلاً گفتگو کی. ہم ذرا باقی اداروں کی جانب بھی آتے ہیں. لیبر ڈپارٹمنٹ کا کافی رول ہے، لیکن ہم اس کی بھی یہی صورتحال دیکھتے ہیں کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے ذمہ جو کام ہیں وہ کم ہی ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور جو افسران بالا ہیں وہ دفاتر میں بیٹھے نظر آتے ہیں. تو بلال، لیبر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو پہلے ایک منصوبہ شروع کیا گیا تھا، ایک پروجیکٹ آیا تھا کہ ہم نے بٹھوں پہ جو بچے کام کرتے ہیں ان کو ہم نے سکولز میں لے کے آنا ہے اور ان کے والدین کو معاوضہ دینا ہے ہم نے، تاکہ وہ جو پیسے بچوں کے تھرو کماتے ہیں وہ حکومت ان کو دے دے، حکومت کی طرف تاکہ وہ بچوں کو بٹھوں پہ نہ کام کریں بلکہ سکولز میں بھیجیں. تو اس پروجیکٹ کو تو میرے خیال میں اب روک دیا گیا، لیکن اب کیا صورتحال ہے؟ اب بٹھوں پہ کیا آپ مناظر دیکھتے ہیں اور اس پہ کوئی حکومت کی دلچسپی یا حکومت کوئی فوکس نظر آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بہتر اس منصوبہ بندی کی جائے اس حوالے سے؟ دیکھیں بلال، اگر میں پروجیکٹ کے حوالے سے بات کروں، جو پروجیکٹ کی آپ نے بات کی وہ خدمت کارڈ بنا کر دیے گئے تھے. پنجاب حکومت اور لیبر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے آج 2016 کے اندر ایک پروجیکٹ سامنے آیا تھا جس میں بچے جو تھے بٹھوں پہ کام کرتے تھے یا ان کے والدین کام کرتے تھے، پورے پنجاب کے اندر ایک سروے کیا گیا تھا لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، جس میں 85,000 کے قریب بچے جو تھے وہ بٹھوں پہ کام کر رہے تھے. ان کو بٹھوں سے کام چھڑوا کے اسکولوں کے اندر ایڈمیشنز کروائے گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اور پنجاب حکومت کے تعاون سے ایک خدمت کارڈ بنا کر دیا گیا تھا اور 100 زونگ کی جو سیمز تھی وہ نکال کے دی گئی تھی. ماہانہ اگر کسی کے بچے جو بٹھوں پہ کام کرتے تھے 3 بچے تھے ان کو 3,000،
اگر 2 بچے تھے 2000، اگر 1 بچہ تھا تو 1000، ایون کہ اگر 5 بچے تھے تو 5000 روپیہ گورنمنٹ کی طرف سے اور لیبر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دیا جا رہا تھا. یہ 2016 سے 2018 تک کی بات ریٹائرڈ میں بچوں کو سکولز میں ایڈمیشن کرانا تھا. ایڈمیشنز بھی کروانا تھا. وہ بھی ایڈمیشنز بھی لیبر ڈپارٹمنٹ اور پنجاب حکومت کی جانب سے کروائے گئے تھے. کوئی 1 روپیہ بھی ان کے والدین سے نہیں لیا گیا تھا، اور ایون کے پیسے بھی دیے جا رہے تھے ان کے والدین کو. جو بچے بالکل ان کو یونیفارم، ان کو بکس، ان کی ٹرانسپورٹ، ان کی فیسیں، ایون کہ ہر چیز فری تھی. اور جبکہ دوسری جانب یہ کارروائی کی جا رہی تھی کہ جو والدین اپنے بچوں کو بٹھوں پر بھیجنے پر مجبور تھے یا بھیج رہے تھے کہ ہمارے ڈیلی انکم آ جائے یا مہینے کے کچھ پیسے آ جائے، اسی وجہ سے ان کو 1000 روپے دے گیا. جب سٹارٹ میں یہ سٹیپ لیا گیا تھا تب جس کے بچے اگر 5 تھے تو اس کو 10,000 روپے دیا گیا تھا. بعد میں ہر مہینے 5 بچے والے کو 5000 روپیہ کارڈ کے تھرو مل جاتا تھا. پنجاب حکومت اور لیبر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک سم بھی نکال کے دی گئی تھی، زونگ کی سم، جس پہ میسج آتا تھا. میسج آنے کے بعد وہ کسی بھی ریٹیلر کے پاس جاتے تھے، وہ پیسے لے لیتے تھے. دوسری جانب یہ کارروائی کی جا رہی تھی کہ جو والدین اپنے بچوں کو بٹھوں پر پھر بھی بھیجتے تھے ان والدین پر ایف آئی آر کا اندراج کیا جاتا تھا، جرمانہ بھی دیا جاتا تھا، ایف آئی آر بھی روک دیا گیا. یہ پروجیکٹ 2018 کے انفارچونیٹلی گورنمنٹ کی پالیسیز چینج ہوئی یا فنڈز نہیں لیبر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو مل سکے تو یہ پروجیکٹ روک دیا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اب اگر ہم بٹھوں کی بات کریں، اس ٹائم جب سروے ہوا تھا اس ٹائم 85,000 بچے تھے. ابھی تک لیبر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کوئی سروے نہیں کیا جا سکا جس میں یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ بٹھوں پہ کتنے بچے کام کرتے ہیں، ہوٹلز پہ کتنے بچے کام کرتے ہیں، ورکشاپس پہ بچے کتنے کام. اب صورتحال یہ ہے، اب کی اگر میں صورتحال آپ کو بتاؤں، یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور یہ 2 کروڑ کا فگر 2018 سے ہم سن رہے ہیں. اگر ہم موجودہ کرنٹ سچویشن میں بات کریں تو اس میں کافی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس طرح کی ابھی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکولز میں بھیج سکیں. ان کے ہاتھوں میں پیالے اور اس کے علاوہ ٹرے کی بجائے کتابیں ہوں، وہ بٹھوں پہ اینٹیں بنانے کے بجائے وہ قلم سے لکھ رہے ہوں. ہمارے ہاں اس پہ کام نہیں کیا جا رہا. ہمارے ہاں مجموعی طور پر تمام سیاسی جماعتیں، ہماری ایڈمنسٹریشن، ہمارا پورا معاشرہ اس حوالے سے ذمہ دار ہے کہ جو ہمارے بچے آج سڑکوں پہ کام دکھائی دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے. اب دیکھیں بلال، سچویشن یہ ہے کہ جو پروجیکٹ 2016 کے اندر ایک اچھا اقدام تھا پنجاب حکومت اور لیبر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، اس کے بعد جو بچے تھے 85,000 کے قریب، بہت سارے بچے اسکولوں میں جانا شروع ہو گئے تھے. بہت یہ چینج آیا تھا جو چائلڈ لیبر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں. بہت سارے اب سچویشن یہ ہے کہ اگر ملتان ریجن کی اگر ہم بات کریں، بہت سارے بچے جو ہیں ہمیں کام کرتے دکھائی دیتے. 15 سال سے کم عمر بچے جو ہیں ہوٹلوں پہ، ورکشاپس پہ کام کرتے دکھائی دیتے ہیں. اس وجہ اگر اس طرح کی صورتحال اس ٹائم بات کی جائے تو لیبر ڈپارٹمنٹ بھی غیر فعال دکھائی دیتا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں. اگر لیبر ڈپارٹمنٹ کے اسی حوالے سے میری پچھلے ہی دنوں لیبر ڈائریکٹر جو کہ رانا جمشید صاحب ہیں ان سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کے پیچھے اگر گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھی جائے، جو بچے کام کر رہے ہوتے ہیں یا تو ان کے والدین کسی نشے کے عادی ہوتے ہیں، یا ان کے والدین میں طلاق ہوئی ہوتی ہے، یا ان کے والدین کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے، یتیم ہوتے ہیں، یا کوئی اور سچویشن ہوتی ہے کہ والدین جو ہیں اتنی مہنگائی کے دور میں، جو اس وقت مہنگائی کی کنڈیشن ہے، 2 وقت کی روٹی پورا کرنا ایک غریب آدمی کے لیے مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے. اس وجہ سے بھی وجوہات سامنے آتی ہیں. اگر ہم بات کریں لیبر ڈپارٹمنٹ کی کارروائیوں کے حوالے سے تو میرا پچھلے مہینے کا اگر فگر کا لیا جائے، جنوری کے مہینے کا، تو ٹوٹل پورے ملتان ریجن کے اندر 15 ایف آئی آرز کا اندراج ہوا ہے. اگر یہی وہ سچویشن یہ سامنے آتی ہے، یا تو پھر گورنمنٹ اگر جو قانون بنایا گیا ہے چائلڈ لیبر کے حوالے سے، یا پھر اس کے متبادل، جیسے کہ ایک پروجیکٹ 2016 سے 2018 تک اس طرح کا کوئی پروجیکٹ بنایا جائے جو فیسیلیٹیٹ ان کے ماں باپ کو بھی کیا جا سکے، یا ان بچوں کو بھی کسی ایسی جگہ جیسے کہ اسکولوں میں اور پیسے بھی دیے جا رہے تھے، اس طرح کے ایک پروجیکٹ ہونا چاہیے. پنجاب حکومت کو اس پہ کام کرنے کی، لیبر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو بچے، خاص طور پر چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے، ان کے ہاتھوں میں ٹرے دی ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں میں موٹر سائیکلوں کو ٹھیک کرنے کے اوزار ہوتے ہیں. اس سے اس طرح کے جو ریشو ہے، خاص طور پر جتنے
بچے جو یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو مالکان جن کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں وہ مار بھی رہے ہوتے ہیں. ہاں ان پہ تشدد بھی ہوتا ہے. کر کئی بار ہم نے ویڈیوز بھی وائرل ہوتی دیکھی کہ بچوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. جو لوگ بچے ورک شاپس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہم اکثر اوقات یہ دیکھتے ہیں. ہم اپنے 5 سال کے 7 سال کے بچے کو جب کسی کے حوالے کر دیں گے، وہ اسے کام کرائے گا، تو یہ تصور کرنا بھی ایک کافی زیادہ مشکل ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ہر جگہ ہو رہا ہے، اور والدین بھی مجبور ہوتے ہیں. اسٹیٹ جو کہ کہتی ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے، ہمارا آئین کہتا ہے کہ بیسک نیڈ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، جان کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. تو ریاست اپنا رول ادا کرے تو تبھی یہ بہتری آ سکتی ہے. اچھا، لاسٹ میں ہم ذرا میپکو کو بھی دیکھ لیں. میپکو کے حالات کافی زیادہ ہمیں عجیب دکھائی دیتے ہیں. کوئی تاروں کا سسٹم نہیں ہے، کوئی میٹر کا سسٹم نہیں ہے، پرانی تاریں، پرانا سسٹم. تو اس میں کوئی بہتری کی امید ہے؟ دیکھیں بلال، اگر میپکو کی بات کریں تو ٹوٹل 10 بڑی ڈسٹریبیوشن کمپنی ان میں سب سے بڑی کمپنی ہے. اس وقت جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ادارہ میپکو ہے، جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. اگر ہم اس کی تاروں کے حوالے سے بات کریں، جیسے آپ نے کہا کوئی میٹر لٹکا پڑا ہے، تار لٹکی پڑی ہیں، تاروں کے جال ہیں، کوئی اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی میپکو کی جانب سے. اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم ملتان شہر کی اگر بات کر لیں، اندرون میں چلے جائیں، آپ میڈیسن مارکیٹ میں چلے جائیں، حسینہ گاہی چلے جائیں، گھنٹہ گھر یا کوئی اور اس طرح تاروں کی وائرز کے جو جال لٹکے پڑے ہیں. اکثر اوقات تو جو میڈیسن مارکیٹ میں میرا رپورٹ بنانے کا اتفاق ہوا اسی حوالے سے، جو تاجر حضرات تھے ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ جو تاروں کا جال لٹکے، نہ صرف تاروں کے جال بلکہ تاریں ننگی ہوئی پڑی ہیں، اس کی طرف نہ ہی تو کوئی سب ڈویژن کی جانب سے یا میپکو حکام کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. اب دیکھیں پول ٹیڑے ہوئے پڑے ہیں، بالکل پول ٹیڑے ہوئے پڑے ہیں، تاروں کے جال لٹکے پڑے ہیں. بہت شکریہ بلال، بہت شکریہ بلال، آپ نے تفصیلیں آگاہ کیا. یقیناً میپکو کو بھی اس حوالے سے اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. جو ٹیکسز ہیں وہ تو پتہ نہیں 1500 لگا دیتی ہے عوام پر، ہر چیز پر ٹیکس ہے، لیکن ریٹرن میں جو سروس دینی ہے اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی، کوئی کوالٹی نظر نہیں آ رہی. تو وولٹیج بھی کم دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے باوجود بلز بھی اتنے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ اس پر کیا کہے. تو یہ سارے مسائل ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کیے. امید ہے، ہم امید بھی کرتے ہیں کہ اس پر کچھ کام ہوگا، ہونا بھی چاہیے، تبھی جا کر یہ ادارے بہتر ہو سکتے ہیں، پبلک کا اعتماد جیت سکتے ہیں. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے، اور ہم ان سے نئے موضوعات پہ بھی بات کریں گے. ہم نے پہلے تو مسائل کافی زیادہ ڈسکس کر لی اپنے پروگرام کے سیگمنٹ میں. اب یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ آپ موٹیویٹ بھی ہوں، اور کچھ اتنی مشکل ٹائم میں، اتنے مایوسیوں کے ٹائم میں، مہنگائی کے ٹائم میں آپ بہتر کیا کر سکتے ہیں. بہتر کرنا بھی چاہیے، اور انسان کو سوچنا بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کس طرح سے بنا سکتا ہے، اپنی لائف کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے، اپنے جو کام روزمرہ کے وہ سر انجام دے رہا ہے ان میں بہتری کس طرح سے آ سکتی ہے. ہمارے ہاں ایک پرابلم شروع سے رہا ہے کہ ہم جو کام ایک کر رہے ہیں تو اس کو ہم بہتر بنانے کے بجائے ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، کام مل گیا، بس چل رہا ہے. چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگ ہوں تو وہ تو کافی زیادہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف اسی پہ انحصار کرتے ہیں کہ بس مہینہ گزر جائے گا، سیلری آ جائے گی اور ٹائم گزر جائے گا. اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، جن کو اپنے آباء و اجداد سے کاروبار ملتا ہے، تو وہ اس میں کوئی بہتری اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں زیادہ تبدیلیاں نہیں لے کے آتے، جس کی وجہ سے وہ ایک ہی روٹین ورک ہو رہا ہوتا ہے. اور دنیا جہاں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جب ٹائم ملتا ہے، ان کو موقع ملتا ہے، تو وہ اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ چیزوں کو کہاں سے کہاں پر لے جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ کم روایت رہی ہے، اس روایت کو ہمیں بدلنا ہوگا. ان ساری باتوں پہ ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے موٹیویشن اسپیکر ہیں خواجہ منظور الحق صاحب. خواجہ صاحب خوش آمدید آپ کو. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں اور خوش اور مزے میں ہوں. اور ماشاءاللہ ان حالات میں بھی آپ خوش نظر آ رہے ہوں، چہرے پہ مسکراہٹ، تو اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی. میں نے سنا تھا کہ ایک بزرگ کے پاس کوئی صاحب آئے اور کہنے لگے کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں. تو انہوں نے پوچھا تم بدل سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر چائے پیو.
वासिफ अली वासिफ साहब का जी, आई वासिफ अली वासिफ ये साहब, इनका exact है। बिल्कुल ठीक वासिफ कहा अली वासिफ साहब के पास एक आया, उसने कहा मैं काफ़ी परेशान हूँ, तो उन्होंने कहा तुम क्यों परेशान हो, तुमने हालात ख़राब किए हैं। मैंने तो नहीं किए। मैंने कहा चाय नोश करें, ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि हम अक्सर गैर ज़रूरी मामलात में भी अपने आप को परेशान करते हैं। और जेल भरो तहरीक चलिए तो हम अपने आप को परेशान करके बैठे हैं। भाई हमने तो नहीं जाना ना, जिन्होंने जाना है वो सोचें। तो हम अक्सर हर मामलात में अपने आप को परेशान कर देते हैं, तो परेशान नहीं होना, अपने आप को खुश रखना है। सर आप ये भी देखें कि जो इस वक्त मुल्की सूरत हाल है या हालात हाजरा पर हम अगर नज़र रखें, दौड़ाएं, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हम दुखी होते हैं, गमज़दा होते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में जो इस वक्त बहरानी कैफियत देख रहा हूँ, तो ये तारीख की बदतरीन बहरानी कैफियत है। लेकिन कौमों पे मुश्किल टाइम आते हैं। हाँ दुनिया बिल्कुल आते हैं। अगर कौम ज़हनी तौर पर तैयार हो, तरबियत याफ्ता हो, अखलाकी कदरें उसकी मजबूत हों और ज़हनी और नफसियाती तौर पर, रूहानी तौर पर कवी हो, यकीन उसका बहुत अच्छा हो, ईमान उसका बहुत अच्छा हो, तवक्ल हो उसके ऊपर, अल्लाह पर तवक्ल हो उसे, और उसके अंदर बर्दाश्त, तहम्मुल, रवादारी, ये वैल्यूज़ है हमारी, ये खसूसियात है एक इंसान की कि ये इंसान को वैल्यूज अच्छा हमारे मजहब में तो मौजूद हैं, हमारे मजहब में कहा भी कि, लेकिन हम अपने माशरे में हमें ये चीज़ें कम नजर आती हैं। उसकी वजह यही है ना कि हमारी सही अंदाज में तरबियत नहीं हुई। तरबियत जिन लोगों की या जिन कौमों की होती है, फिर वो कौमें इस तरह पस्तियों में जलीलो ख्वार नहीं होती जिस तरह हम हो रहे हैं। हमारे पास बेहतरीन हिदायत है अल्लाह की तरफ से उतरी हुई, आसमान से सहीफे उतरे हैं, बेहतरीन किताब हमारे पास मौजूद है, राह हिदायत है, राह अमल के लिए हम तैयार नहीं हम हैं। देखते हैं कि हमारे यहाँ जिस तरह मसाइल की फिर गुफ्तगू हम शुरू कर रहे हैं, तो इतने सारा एग्रीकल्चर एरिया मौजूद है, क्या हम अपना माइंड इस्तेमाल नहीं करते, क्या हम काम करने को तैयार नहीं है, उसके बावजूद हम लाइनों में लगते हैं, आटा लेते हैं, तो उसकी जी इसमें आप क्या समझें, हम कोई नए आइडियाज़ नहीं दे सके, नया काम नहीं कर सके, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं? असल में देखिए, बात खराबी की कोई एक वजह नहीं होती। आपको ब्लड प्रेशर होता है या शुगर होता है, वो पूरे जिस्म को बर्बाद करके रख उसकी वजूहत भी बहुत सारी होती हैं। उम्मुल अमराज बन जाते हैं। आपको फिर कुछ कभी आंख बिनाई कम हो रही है, कभी दिल की धड़कन तेज हो रही है, कभी दिल ने काम करना बंद कर दिया, कभी गुर्दों से सफाई नहीं हो रही, जिगर खून नहीं बना रहा, आपकी टांगें जवाब दे रही हैं। तो एक मर्ज ऐसा बड़ा होता है कि आपके सारे जिस्म को बेकार कर देता है। हम मिनहसुल कौम, मैं ये इस्तिस्ना है कुछ लोगों को, बाद लोग हैं ऐसे जो अक़दार को, वैल्यूज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं मिनहसुल कौम बात कर रहा हूँ। हम पस्ती की जानिब हैं, हम बिखरे हुए हैं, मुंतशिर ख्यालात हैं हमारे, उसमें ना तो हमारी जो सियासी क़यादत है उसने कोई रोल अदा किया, ना मजहबी क़यादत ने। लीडरशिप को तो आने नहीं दिएगा ना सर। आप देखिए, कोई एक बंदा जो आवाज़ उठाता है, बेहतरी की जानिब सफ़र का आगाज़ करना चाहता है, उसको ख़त्म कर दिया लेकिन जाता है। सारे सिनेरियो के बावजूद भी हमने अपने लोगों को मोटिवेट तो करना है, हमने लोगों को एजुकेट करना है। ज़िंदगी सिर्फ एक ही चांस है, तो कौन ये काम अभी कीजिए, क्या काम अभी कीजिए कि ताकि हम अपने आप को बदल सकें। देखिए, अभी एक ताज़ा किताब आई है, उसका खुलासा बयान करता हूँ कि इंसान के पास 5 सेकंड होते हैं। 5 सेकंड कितना थोड़ा वक्त है, कलील वक्त है, मुख्तसर मुद्दत है। इसमें उसने फैसला करना होता है कि मुझे खुद को बदलना है, इसमें डिसीजन लेना है कि ये करना है नहीं करना, मुझे करना है, बस करना है। मैंने सिगरेट छोड़नी है, मुझे नशा छोड़ना है, मुझे जल्दी उठना है, सुबह रात को जल्दी सोना है, मुझे रोज़ वॉक करनी है, वर्जिश करनी है, मुझे वक्त पर दफ्तर पहुंचना है, स्कूल पहुंचना है, कॉलेज पहुंचना है, यूनिवर्सिटी पहुंचना है। मैंने आज ये फैसला करना है। मैं एक जुमला अक्सर अपने सेशंस में कहता हूं कि आप एक जुमला याद कर लें कि मुझे बेहतर होना है, मुझे अपने आज को बेहतर बनाना है, मुझे आज में जीना है। ये जुमला एक था, उसके ये ज़िमनी बातें हैं। मुझे बेहतर होना है, मुझे खुद को बेहतर बनाना है। ये 5 सेकंड लगते हैं। मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये करना है, 5 सेकंड लगते हैं। तो ये दुनिया में इस वक्त बेस्ट सेलर बुक है कि आप 5 सेकंड में क्या फैसला करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बदल देता है। ये जो अभी मैंने बात की है, आपने बात की कि आपके पास आज है, आज ही जो करना है कर गुजरे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमत दो आलम ने, कि आपके पास मोमिन वो है जिसका आज उसके कल से बेहतर है, जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है, वो तबाह व बर्बाद हो गया। तो हमने अपने आज को बेहतर बनाना है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपका फरमाने मुबारक है। और हम सोचें, हम देखें
कि हम में से कितने हैं जो ये चाहते हैं कि उनका आज बेहतर हो, और उसके लिए उन्होंने कोई कोशिश की है, हम अगर कोई कदम उठाया है। साहब कराम की लाइफ देखें तो वो तो सोने से पहले अपना मुहासबा करते थे कि हमने आज क्या किया, हमने क्या बेहतर किया, क्या कमाया, हाँ। क्या पाया और क्या खोया, खोया, हमसे क्या गलतियां हुई, हमसे क्या, हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। सर गुजारिश ये है कि हम ना माजी में जीते हैं, हम माजी में जीते हैं। हमारे पास माजी का अफसोस है, माजी का पछतावा है, माजी में किसी ने हमसे बेरहमी से पेश आया, किसी ने हमारे साथ ज्यादती की, किसी ने हमारा हक खा लिया। हम उस माजी को, किसी के पास माजी का फख्र है, वो फख्र में जी रहा है। हम में से हर एक जो है ना, वो ज्यादातर तादाद उन लोगों की है जो माजी में जी रहे हैं। माजी मुर्दा होता है, और माजी को पीटने से जैसे हम अपने सीने पे पीट रहे हैं तो अपना जख्मी कर रहे हैं अपना सीना। हमारे यहाँ एक और भी इशू ये रहा है कि जिस तरह ख्वाजा साहब ने बात की कि हमारे यहाँ जो चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं कि यार हमारे से किसी ने कुछ किया है तो हम कहते हैं यार वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा, तो हम भी उसी लेवल पे चले जाते हैं। ये जो है कि हम उसी लेवल पे, हमारे पास माजी का पछतावा है, माजी का रंज है, माजी का दुख है, माजी की गलती हैं, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो मुस्तकबिल से खौफजदा है, उसके पास मुस्तकबिल के अंदेशे हैं, वाहमे हैं, परेशानियां हैं, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो मैं लोगों को अक्सर कहा करता हूं कि अपने आज में जीना सीखें, अपने आज को बेहतर बनाएं। अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा किरदार अदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप माजी के पछतावों से निकलें, माजी के रंज और गम को डिलीट करें, रिमूव करें, उसके सारे आगे नहीं बढ़ सकते। ख्वाजा मलिक सिद्दीकी साहब, हम ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ फैमिली से इसका आगाज होना चाहिए, लेकिन हम फैमिली में जब इस तरह की गुफ्तगू सुनते हैं, वो कहते हैं जब किचन की पढ़ाई होगी तो फिर उसका नताइज भी ऐसे होंगे। ठीक है, तो वहाँ हम देखते हैं कि घर में इस तरह की गुफ्तगू हो रही होती है कि वो अपनी फैमिली के बारे में, खानदान के बारे में, लोगों के बारे में डिस्कशन हो रही होती है कि फलां ने ऐसा किया। तो इस सोच को कितना बदलना? सर ये जो शिकवे शिकायत का माहौल है, इसे खत्म करना होगा। देखें, जब भी कभी कोई आगे बढ़ा ना, जिसने कोई कारहाय नुमाया सर अंजाम दे, दुनिया की बड़ी चोटियां तभी सर की जा सकती हैं, दुनिया की बड़ी चोटियां तभी सर की जा सकती हैं जब हम माजी के पछतावों से निकल आएंगे, आज में जीना सीखेंगे और मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करेंगे। हमने अपने आज को, हमारे पास, हम आज के जिम्मेदार हैं, हमें आज में जीना है, आज बेहतर करेंगे तो कल बेहतर होगा जी। और आज में जीने से मुराद ये है कि मेरे पास बहुत मुख्तसर वक्त है। मैं ये कहा करता हूं कि इंसान को जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, ये एक चांस है, आपको एक दफा मिला है, बार बार जिंदगी नहीं मिलती, मौके बार बार मिलेंगे आपको, जिंदगी सिर्फ एक बार होती है। और आपने इस जिंदगी को बेहतर बनाना है, यहां के लिए जीना है या आखिरत के लिए जीना है, आपने यहाँ नाकाम इंसान के तौर पर जीना है या कामयाब इंसान के तौर पर जीना है, आपने मेहनत करके जीना है या कंबल ओढ़ के सोना है, आपने बाहर निकल के कोई लंबी छलांग लगानी है, कोई लंबी चोटी सर करनी है, कोई बड़ा रिकॉर्ड बनाना है, तो फिर आज अपने आज को बेहतर बनाएं। और उसके लिए 5 सेकंड बहुत जरूरी हैं। आपने 5 सेकंड में फैसला करना है कि मुझे आगे बढ़ना है, यहीं खड़े रहना है या पीछे हट जाना है। लेकिन इसमें हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा, उसके साथ साथ अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, हमें बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने अंदाज, अपने रवैये, अपने टाइम टेबल, उस सारी चीज़ों को बेहतर बनाना होगा, बदलना होगा। एक रवायती अंदाज में चलते रहेंगे तो आप रवायती ही रहेंगे, आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे। और अभी हमें ज़रूरत है इस वक्त हम सबको अपने आप को बदलने की, अपने आज को बदलने की। हम फ्यूचर प्लानिंग्स करते हैं, फ्यूचर गोल्स बनाते हैं, वो तभी मुमकिन है अगर उसका सफ़र आज से शुरू किया जाए। आज बेहतरी होगी तो कल भी हम बेहतर कुछ कर सकेंगे। अगर आज का दिन भी हम वैसे गुजार देंगे तो कल भी वैसे गुजरेगा, और फिर अगले दिन भी ऐसे गुजरेंगे तो फिर वही सर्कल चलता रहेगा, वही चेन बनती जाएगी पूरे माशरे में। तो हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट बार के, उसके साथ उनका शाहजेब हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम आपको, आप हमारे प्रोग्राम में है। आज हम शाहजेब हाशमी साहब से जानेंगे वकला के मसाइल के साथ साथ मखदूम जावेद हाशमी के हवाले से भी जानेंगे, क्योंकि उनके वकील भी हैं, जो अभी लास्ट टाइम NA 155 में जब कागजात नामजदगी हुई तो उनके कागजात पर इतराज़ हुआ, क्या वजूहत थी, किस वजह से इतराज़ हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे। शाहजेब हाशमी साहब, सुनाएं, आजकल एक जानब तो सियासत का माहौल है, दूसरे में वकला के इलेक्शन भी हैं, हर जगह गहमा गहमी चल रही है, तो क्या देख रहे हैं हालात आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया। हालात तो सियासत के तो फिर जो हैं वो तो सबके सामने ही हैं।
ہر طرف ایک افراتفری کا ماحول ہے. وکلاء کی سیاست تھوڑی سی نسبتاً آرگنائزڈ ہوتی ہے. سالانہ الیکشن ہوتے ہیں جو ان کا ٹائم ٹیبل دیا ہوا ہے. ہم چونکہ ہمارے پاس ہائی کورٹ بار ملتان میں موجود ہے تو ہم سال میں 2 الیکشن تو ہمارے کم از کم موجود رہتے ہیں. پھر 4-5 سال کے بعد پنجاب بار کا الیکشن بھی آتا ہے اور الحمدللہ یہ کبھی ڈیلے نہیں ہوئے. جیسے بھی حالات ہوں یہاں نظریہ ضرورت ہم کم دیکھتے ہیں. نہیں, یہاں پہ نظریہ ضرورت ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, یہاں پہ نہیں ہوتا یہاں پہ. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ ہماری بار کافی اب ماشاءاللہ اسٹرینتھ بہت ہو گئی ہے, وکلاء کی تعداد بہت زیادہ ہے, تو یہاں پہ دوبارہ الیکشن جیتنے کا موقع بھی کم ملتا ہے. تو ہر سالانہ ہمیں 2 نئے لیڈرز کم از کم مل جاتے ہیں وکلاء کی ڈسٹرکٹ لیول پہ اور ہائی کورٹ لیول پہ. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وکلاء کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے آواز بھی اٹھتی رہتی ہے. نسبتاً حالات ہمارے بہتر رہتے ہیں, جیسے وکلاء کے باقی کمیونٹیز کی نسبت باقی کمیونٹیز آرگنائزڈ زیادہ ہیں. اور یقیناً یہ کافی بہتری ہے اس حوالے سے. اور باقی بھی ہم تو یہی توقع رکھتے ہیں کہ باقی جو ہمارے طبقات ہیں, چاہے وہ ہمارے الیکشن کے حوالے سے جنرل الیکشن ہوتے ہیں یا پھر باقی یونینز کے الیکشن ہوتے ہیں, تو وہاں بھی کوئی بہتری آئے, وہاں بھی ایک آرگنائز طریقے سے کام ہو, نہ کہ بس ایک ہی بندہ بار بار ہی الیکٹ ہوتے ہیں تو یہ معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں. ہم نے ابھی N155 میں صورتحال دیکھی. مخدوم جاوید ہاشمی نے اپنے کاغذات جمع کرائے, اس سے پہلے نون لیگ اور پی ٹی آئی میں ہم نے کلیش بھی دیکھا وہاں پر. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اعتراضات لگائے گئے. وہ اعتراضات کیا تھے, کیا اعتراضات دور ہوئے یا نہیں ہوئے, کبھی تو ہم دیکھیں گے ہائی کورٹ کا بھی کوئی ڈیسیجن آ چکا ہے, الیکشن ہو پاتے ہیں کہ نہیں ہو پاتے, لیکن جو اعتراضات لگائے تھے وہ کیا تھے؟ یہ بنیادی طور پہ ہوا یہ تھا کہ مخدوم صاحب کے خلاف جو FBR کا محکمہ ہے اس نے ہمیں اندھیرے میں رکھتے ہوئے اور ہمیں بتائے بغیر خود ساختہ طور پہ انہوں نے مخدوم صاحب کی جائیداد کے حوالے سے اپنے اندازے لگا کے اور ان کے اوپر ٹیکس امپوز کر دیا تھا. تو وہ سال 2015 سے 2019 تک کے 5 سال کے جو تھے وہ فیصلہ جات جو تھے وہ انہوں نے ہمارے خلاف کیے تھے. مخدوم صاحب کی جائیداد کی بات کریں تو آدھی جائیداد تو گرا دی گئی تھی, تو ابھی کچھ آدھی سے وہ آدھی انہوں نے بیچ دی تھی, جو باقی آدھی تھی وہ انہوں نے گرا دی تھی. تو اس کے اوپر انہوں نے FBR نے کچھ یک طرفہ فیصلے کیے تھے. اس میں سے 3 فیصلوں کی 3 سال کے جو نقولات تھی وہ ہمیں مل گئی تھیں, اور ہم نے ان کی جو محکمہ جاتی اپیل ہوتی ہے FBR کی وہ ہم نے کر لی تھی, اور وہ الحمدللہ ہمارے حق میں ہو گیا تھا. یہ سال 2016 اور 2018 کے تھے ٹیکس واجبات, جس کے ہمارے بارہا درخواستیں دینے کے باوجود اور ہمیں اندھیرے میں رکھ کے انہوں نے ہمارے خلاف وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی جانب سے بار بار رابطہ کیا گیا کہ اگر کچھ ہے تو ہمیں فراہم کیا جائے, لیکن نہیں دیا گیا. وہ ہمیں چونکہ جب ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں تو ہم اس کے خلاف اپیل بھی نہیں کر سکتے تھے. پھر یہ ہوا کہ جب الیکشن کا وقت آیا تو ہم نے روٹین میں جا کے الیکشن کے قانون کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, ایک ضرورت ہے کہ الیکشن کے لیے ایک علیحدہ ایکسکلوزیو بینک اکاؤنٹ دینا پڑتا ہے ایک شیڈیولڈ بینک کے اندر, اور اس میں تمام الیکشن کے اخراجات جمع کرائے جاتے ہیں, اور پھر اسی اکاؤنٹ سے ہی الیکشن کے اخراجات اپنا ڈرا کر کے اور پھر الیکشن لڑا جاتا ہے. ہم نے اس کو ضابطے کی کارروائی میں ایک مخدوم صاحب کا اکاؤنٹ جو تھا وہ لکھ دیا اور ہم نے وہ جمع کرا دیا, کیونکہ ہمارے حساب سے تو ہماری چیزیں ٹھیک جا رہی تھیں. اس کے بعد جب ہم بینک سٹیٹمنٹ لینے گئے تو انہوں نے ہمارے سامنے کاغذ رکھ دیا کہ آپ کے تو پر ڈیفالٹ آیا ہوا ہے. ادھر سے وہ آیا, اور پھر 10 تاریخ کو رات کو تقریباً کوئی 8 بجے مخدوم صاحب کو کال گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ آپ کے خلاف کوئی اعتراض دائر ہوا ہے اور ہم آپ کو نوٹس بھیجنا چاہتے ہیں. تو مخدوم صاحب کا مجھے حکم ملا, میں گیا الیکشن کمیشن میں, میں نے رات لگ بھگ 9 بجے وہ لیٹر ریسیو کیا, اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ سال 2018 اور 2016 کے ٹیکس واجبات کی وجہ سے ہمارے اوپر انہوں نے FBR نے اعتراض کر دیا. اب وہ غالباً جمعے کا دن تھا, ہفتہ اور اتوار جو تھا وہ گزار کے ہم نے سوموار کو اس کے خلاف حسب ضابطہ طور پہ جیسے پہلے اپیلیں کی تھی, اس سال کا چونکہ ہمارے پاس فیصلہ نہیں تھا ہم نے اس کی بھی اپیل دائر کر دی. اب جب وہ اپیل دائر ہوئی تو 15 تاریخ کو وہ کمشنر اپیل جو FBR کا اپنا ایک انٹرنل سسٹم ہے, انہوں نے FBR کی جو پچھلے فیصلے تھے وہ جو انہوں نے واجبات ہمارے پہ لگائے ہوئے تھے انہوں نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا. ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے وہ جا کے الیکشن کمیشن کو وہ پیش کیا, لیکن تب تک ہمارے اعتراضات ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے خارج ہو چکے تھے, مسترد کیے جا چکے تھے. پھر ہم اس کو اپیل میں لے کے گئے جو الیکشن ٹریبیونل جو کہ ہائی کورٹ کے جج کو انہوں نے ڈیزگنیٹ کیا, نوٹیفائی کیا, ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ آپ نے جس دن آپ کی
वो होनी थी स्क्रूटनी, तब तक आपने इसको क्लियर करना था। हाँ, तो अब वो टाइम गुजर गया, वो वक्त गुजर गया, लेकिन उसमें अभी हमारे पास एक रिट की ऑप्शन मौजूद है और वो इंशाल्लाह हम उसको इस्तेमाल करेंगे। उसको इस्तेमाल करेंगे। ये इस हवाले से सूरत हाल बनी। और हमारे यहाँ एक बदकिस्मती, फिर वही बात, बदकिस्मती का लफ्ज़ मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ अब जो भी चीज़ों पे जब हम डिस्कस करते हैं तो कोई ऐसी खामियां नज़र आती हैं कि हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जो उम्मीदवार इलेक्शन में आना चाहता है वो अपने सारे एतराज़ात दूर करना चाहता है तो उसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो आवाम में आना चाहता है, आवाम ने इलेक्ट करना है। उसके बावजूद भी किसी शिक के ज़रिए किसी को अगर इलेक्शन से बाहर रखा जाए तो फिर एतराज़ात भी उठेंगे, फिर हमारे इलेक्शन सिस्टम पे भी एतराज़ात आएंगे। और उसके साथ साथ जो हम एक मैंडेट की बात करते हैं तो हम किसी का मैंडेट को इस तरह से हमें इलेक्शन सिस्टम से आउट नहीं करना चाहिए। हम जरा आते हैं ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीकी साहब के पास। ख्वाजा साहब, जिस तरह हमने बात की कि ज़िंदगी सिर्फ एक चांस है, एक और चीज़ हम देखते हैं आजकल हम शॉर्टकट के बड़ी तलाश में होते हैं और किसी भी काम को पाए तकमील पहुंचाने के लिए वक्त तो लगता है, तो ये शॉर्टकट बेहतर है या वक्त देना बेहतर है? देखें, शॉर्टकट से मुराद आपने बचपन में कछुआ और खरगोश वाली कहानी पढ़ी होगी। खरगोश ने भी शॉर्टकट ढूंढा था, उसने एक लंबी छलांग लगाई थी, लंबी जस्त, और फिर वो सो गया था। तो मैं शॉर्टकट की निस्बत ये बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि मैंने लिखा है कि दुनिया में गैर मामूली ज़हीन लोग जो हैं वो ज़्यादा कामयाब नहीं होते। दुनिया में जो लोग कामयाब होते हैं वो मुस्तकिल मिजाज लोग होते हैं, जो कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ते रहते हैं। आपको 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करना है तो आपको उसका आगाज़ नन्हे कदमों से करना पड़ेगा। छोटे छोटे कदम आप उठाएंगे तो 1000 किलोमीटर का सफ़र तय होगा। और ये कदम जो हैं जो उठते हैं ये मुस्तकिल मिजाजी की इसकी ज़रूरत होती है। आप इसकी मिसाल एक किसान से ले लें। किसान ज़मीन को हमवार करता है, उसको उसमें बीज डालता है, फिर उसको पानी देता है और फिर जो पौधे बन जाते हैं उनकी निगहदाश्त करता है, देखभाल करता है, सर्दी गर्मी का ख्याल रखता है, मौसमों से बचाता है, उसको सुंडियों से बचाता है, कीड़े मकोड़ों से बचाता है, और फिर उस पर स्प्रे भी करता है, उसको खाद भी देता है, और फिर वो दरख्त लगता है और फिर उसका वो फल खाता है। मैं और आप भी इसी दरख्त का फल खाता है। दुनिया में कामयाबी जो है मुस्तकिल मिजाजी के साथ जुड़ी हुई है। आप एक वक्त पर लंबी छलांग लगा के शॉर्टकट पे किसी चोटी पर पहुंच जाएंगे, किसी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, किसी मकसद को हासिल कर लेंगे, मगर उसको बरकरार नहीं रख पाएंगे। हमारे 60% नौजवान है और नौजवानों की ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि वो रातों रात एक मकाम पे पहुंच जाएं। सर वो तो जो इससे हमने सोच को किस तरह से कम करना होगा, उनको मुस्तकिल मिजाजी की तरफ हम किस तरह से ला सकते हैं उनको? अच्छा बिलाल साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि दुनिया की जो सबसे अच्छी आदत है, यानी ये मैं केस स्टडी बता रहा हूँ, ये स्टडी हुई, इस पे सर्वे हुए दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों ने, दुनिया की सबसे अच्छी आदत जो है ना वो मुस्तकिल मिजाजी है, जिसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। और दुनिया की बुरी आदत क्या है? ये तो सबसे अच्छी आदत हो गई। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, आप हमें बुरी आदत का भी बताएं। दुनिया की सबसे बुरी आदत जो है वो प्रोक्रास्टिनेशन है, यानी टाल मटोल है। आज के काम को कल पे छोड़ना है, ले तो लाल से काम लेना है, बहानेबाजी करना है, उज़र तराशना है जी, कर लूंगा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, कल देख लूंगा। और जब हम गलती भी करते हैं तो हम किसी और पे डाल रहे होते हैं। एग्जैक्ट, अभी तो नहीं मानते। अब इम्तिहान हो तो हम कहते हैं अभी तो 6 माह पड़े हुए। बिजली का बिल अदा करना तो हम कहते हैं अभी तो 10 दिन पड़े। हमने टेलीफोन का बिल अदा करना, हम कहते हैं अभी 10 दिन पड़े हुए। इसी तरह जब हम कोई इबादत की तरफ दिल माइल होता है, नेकी की तरफ माइल होता है, हम कहते हैं अभी तो जिंदगी पड़ी है, अभी तो जवानी है, मैं इम्तिहान दे लूँ, मैं नौकरी कर लूँ, शादी कर लूँ, एक घर बना लूँ, एक बड़ी गाड़ी ले लूँ, स्टेटस बना लूँ, बाद में देख लेंगे, तौबा ताइब होके अल्लाह की तरफ ईमान ले आएंगे और फिर हम दीनदार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको जो फैसला आज करना है वो आज कीजिए। आपको आगे बढ़ना है, आपको कामयाब होना है, आपको अपनी आदतें अच्छी बनानी है, अपने आप को देखिए, हम बहुत कुछ करते हैं, हम अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, तामीर ज़ात के लिए कुछ नहीं करते। दुनिया का बड़ा मौजूद जो है कैरेक्टर बिल्डिंग है। ये जो अंबिया और रसूल अल्लाह ने भेजे, मुंतखब किए, वो क्या करने आते थे? वो तज़किया नफ्स के लिए आते थे, तामीर ज़ात के लिए आते थे, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए आते थे, पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आते थे। तब इनकलाब आए हैं, तब मशरिक से मगरिब तक इस्लाम को उरूज मिला, इक़्तिदार मिला, और फिर सालों सदियों हम हुक्मरान रहे। उसकी वजह ये थी कि इंसानों को तैयार किया गया, उनकी ज़हन साजी की गई, किरदार साजी की गई, शख्सियत साजी की गई, उनको बताया गया सच बोलना है, उनको बताया गया वादा पूरा करना है, उनको बताया गया वक्त की कदर करनी है, उनको बताया गया कि ये दुनिया
ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے, یہ امتحان کے طور پر تم اس میں آئے ہو. تبھی جا کر یہ ہم نے دیکھا کہ اس مقام تک پہنچے اور تمام تر ویلیوز کو, تمام تر اپنی پرسنالٹی کو بھی ڈیولپ کیا, اپنے کریکٹر کو بہتر بنایا. کچھ سوال نہیں اٹھا سکتا تھا کیونکہ کریکٹر اتنا مضبوط تھا, اتنا صاف تھا. تبھی جا کر یہ مرتبہ ملا. جب ہمارا کریکٹر ٹھیک نہیں ہوگا, جب ہمارے ویلیوز ہم اس کو بہتر طریقے سے فالو نہیں کریں گے, جب ہم اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کریں گے, تو پھر اس طرح کے حالات رہیں گے. ہم مزید بھی بات کریں گے, ہم بریک پہ جائیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں, اپنی پرسنالٹی کو کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں, اپنے جو روزمرہ کے کام ہیں, جو ہم ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں کہ یار کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, اچھا یار کر لیں گے, ہو جائے گا کام. تو اس طرح کے رویے ہمارے لیے کتنے خطرناک ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم انہی کاموں کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں, اور پھر ہم سوچ ہوتے ہیں کہ یار پہلے کر لیا ہوتا کام تو آج یہ سارا کچھ فیس نہ کرنا پڑتا. اور پھر بھی ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے کم ہی ہیں, جس کی وجہ سے ہم بار بار وہ ریپیٹ کرتے ہیں غلطیاں, اور بار بار ہم ان مسائل میں الجھے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ مسائل اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں, لیکن وہ ہمارے روزمرہ کی عادات کی وجہ سے, روزمرہ کے کاموں کی وجہ سے وہ مسائل اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ایک بوجھ سا لگتا ہے, اور اس بوجھ میں اپنے جو باقی کام کرنے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے. تو یہ باتیں بھی چلتی رہیں گی. جس سے ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں, شاہ زیب ہاشمی صاحب. ہاشمی صاحب, جس طرح ہم نے ڈسکس کیا جاوید ہاشمی صاحب کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مینڈیٹ کے حوالے سے, ہمارے ہاں جو الیکشن سسٹم ہے اس میں بہتری کی تو باتیں ہوتی ہیں, لیکن ہر بار کوئی چور رستہ بھی تلاش کیا جاتا ہے جس سے کوئی شارٹ کٹ لگ جائے. کیونکہ آج ہم نے خواجہ صاحب سے بھی شارٹ کٹ کے حوالے سے باتیں بہت کی ہیں. تو یہ ہمارے سیاستدان شارٹ کٹ کی تلاش میں زیادہ ہوتے ہیں کہ یار کوئی موقع مل جائے, اقتدار میں آ جائے. تو یہ شارٹ کٹ کتنا نقصان ہوتا ہے پورے معاشرے کے لیے سیاست میں؟ دیکھیں خان صاحب, عرض یہ ہے کہ میں سر کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جو ابھی بات شارٹ کٹ کی ہو رہی ہے, اگر پوری قوم شارٹ کٹ لگا رہی ہے تو پھر سیاستدان کیوں نہ لگائیں؟ یہ من حیث القوم ایک رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور جو آپ نے بات کی اس کی چور رستے ڈھونڈنے کی, جب تک ہم عوام کو ان کا حق اقتدار ان کے حوالے نہیں کریں گے, جب تک ہم ٹیکنوکریٹس کی باتیں, اور ابھی سننے میں آتا ہے فلاں نے جا کے انٹرویو دے دیا ہے, ایک عبوری سیٹ اپ بن رہا ہے, وہ کچھ سال چلائے گا, کتنا عرصہ چلا لیں گے؟ ہم نے کون سا تجربہ ہے پچھلے 80 سال میں اب تک ہم نے نہیں کیا؟ ہم صدارتی نظام لائے, ہم بنیادی جمہوریت کا نظام لائے, ہم نے محترمہ فاطمہ جناح تک کو غدار لیبل کیا, ہم نے آئین کو معطل کر کے ایک نیا نظام بھی لے کے 3 آئین بنا چکے ہیں اب تک. ہم نے ایک اپنا عبوری آئین بنایا پاکستان بننے کے بعد, پھر ہم نے ایک مکمل آئین بنایا, پھر ہم نے اس کو توڑا, پھر ہم 62 میں ایک آئین لائے, پھر ہم نے اس کو خود بنایا خود توڑا, پھر ہم 73 میں آئین لائے, بار بار اس کو توڑا. ہم نے دنیا کا کون سا ایسا تجربہ ہے سوائے بادشاہت کے جو اب تک پاکستان پہ مسلط نہیں کیا؟ ایک نظام جب ہمارے عمائدین نے بنا دیا تھا, ہمارے بڑوں نے 73 کا آئین لکھ دیا تھا, آدھا ملک تھا. اب ایک بات ہے کہ اگر اس وقت تو بنگالی ہمارے سے زیادہ تھے, اگر وہ پاکستان کا نام کلیم کر دیتے تو آج ہمارے ملک کا نام کیا ہوتا؟ ایک اقوام متحدہ میں تو انہی کو سنا جانا تھا نا, ان کی آبادی زیادہ تھی. ہم نے آدھا ملک کھو دیا, پھر بھی ہم تجربے کرنے سے اور اس ملک کو تجربہ گاہ بنانے سے ہم باز نہیں ہیں. اب ایک نئی ایک باز گشت سنی جا رہی ہے کہ جی ایک نظام آئے گا جو 3 سال رہے گا. وہ نظام آ کے کیا کرے گا؟ جب تک عوام اس میں شامل نہیں ہوگی میں آپ کو ایک چھوٹے سا نا, اس کا کوئی اعتماد جیتیں گے وہ. معیشت 2.24 کی بات ہے. آپ دنیا کو ڈالر دیتے کتنا ہے اور دنیا سے ڈالر لیتے کتنا ہے؟ ہم تو صرف لینے والے ہیں نا. اب ہم پاکستان میں ڈالر تو چھاپ نہیں سکتے. پھر اگر فرض کریں ہر چیز ان کی مان لی جاتی ہے جو ہماری مقتدر اشرافیہ ہے, 3 سال کا نظام آ جاتا ہے, وہ ملک میں ڈالر کیسے پیدا کرے گا؟ اس ملک میں کون سا کاروبار ایسا موجود ہے جو اس ملک کو ڈالر پیدا کر کے دے گا؟ اس ملک میں کون سی صنعت موجود ہے جو ڈالر پیدا کر کے دے گی؟ اس ملک میں کون سا ٹیلنٹ موجود ہے جو ڈالر پیدا کر کے دے گا؟ لانگ ٹرم تو کام ہم نے کیا نہیں نا, کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. ہمیں ساری زندگی ہمیں لت پڑ گئی قرضے لینے کی. اور اس میں جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں متحدہ عرب امارات گیا تو ان کے بادشاہ صدر احمد جب ہم سے ملے تو وہ مجھ سے کافی اچھے انداز میں ملے, تو مجھے موٹیویشن ہوئی کہ میں ان سے مزید 1 ارب ڈالر مانگ لوں. میں نے کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں, مہربان بھائی ہیں, تو 1 ارب ڈالر اور دے دیں. جب اس طرح کا رویہ ہوگا تو پھر ہم کس طرح سے؟ ہر بندے نہیں, ہم پوری قوم مانگنے پہ لگ گئی نا. ہم نے اس ملک میں کس کو کاروبار کرنا سکھایا؟
اس ملک میں آپ خود بتائیں کون سا کاروبار بچ گیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور صاحب اس پہ آپ رائے کیا دینا چاہیں گے؟ جب ہمارے دیکھیے، پرائم منسٹر بھی مین فورم پر، حالانکہ وہ پوری 22 کروڑ عوام کے نمائندہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، میری ملاقات بھی میں نے موقع اچھا سمجھا، میں نے کہا مانگ ہی لوں $1 ارب۔ تو جب اس طرح پرائم منسٹر اس طرح کر رہے ہوں گے تو پھر باقی ہم اپنے لوگوں سے کیا توقع کریں گے؟ دیکھیں، اس کا پھر وہی بات ہے کہ میں جو آپ سے عرض کر چکا ہوں، قومیں جو بنتی ہیں، عروج پاتی ہیں یا دنیا کی حکمرانی کے اہل ہوتی ہیں، ان کے نفوس کی تربیت ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تربیت انکا ہے۔ دیکھیے، میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ بچے کی پیدائش سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک نعرہ عجیب سا ہے، تعلیم اور تربیت۔ تعلیم کو پہلے کہا جاتا ہے، تربیت کو بعد میں، جبکہ تربیت پہلے۔ تربیت پہلے ہے۔ اسکول میں تو جب جائے گا جب 5 سال کا ہوگا، تربیت اس کی پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہماری قوم کی تربیت نہیں ہوئی، اور یہ بات آپ کو ماننا پڑے گی۔ ہم نے کردار سازی کی، ذہن سازی کی، شخصیت سازی کی کوئی کوشش بھی نہیں کی۔ بچہ مار کھاتے کھاتے اسکول جاتا ہے، ماں کی، باپ کی، چیخنا، چلانا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اسکول جاتا ہے تو پھر ڈنڈا سے اس کا استقبال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ مدرسے میں جاتا ہے تو کاری کی مار پڑتی ہے۔ تو بچہ تو دب گیا، اس کی شخصیت تو مسخ ہو گئی، اس کی سوچ تو جس سلب نے ہو آگے گئی۔ معاشرے کو لیڈ کرنا ہے وہ خود بھی اب وہاں وہ ذہنی انتشار کا شکار انحصار ہو گیا۔ کرے گا دوسروں پر، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، وہ ڈیپینڈنٹ ہوگا، وہ انحصار کرے گا دوسروں پر، وہ ڈرے ہوئے قدم نہیں اٹھائے گا، اس کا سیلف کانفیڈنس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا سیلف ختم ہو گیا، اس کی عزت نفس ختم ہو گئی۔ ماں نے مار دی، باپ نے مار دی، نانا نانی نے مار دی، دادا دادی نے مار دی، ٹھیک ہے، گلی میں اس سے بڑے والے بچے نے، طاقتور بچے نے کمزور بچے کو مار دیا، گھر سے مار پیٹ، گالی گلوچ، ڈانٹ ڈپٹ، پھر اسکول میں مار پیٹ، گالی گلوچ، ڈانٹ ڈپٹ، مدرسے میں یہی، دوستوں میں جو ذرا تھوڑا بھاری وجود کا ہے یا طاقتور ہے وہ مارتا ہے، بچہ مسخ ہو جاتا ہے۔ ہم نے تربیت کا جو میدان تھا جس سے قومیں بنی ہیں، آپ کسی بھی، آپ ماشاءاللہ باشعور ہیں اور آپ کی رائے ہے اور صاحب الرائے ہیں، آپ دنیا کو پڑھتے دیکھتے ہیں، تو جب بنیاد ہماری یہ پڑی، کسی نے نہیں سوچا کہ ہم بنیادی طور پر بچوں کو تربیت دیں، اس سے پہلے ماؤں کو تربیت دیں۔ آپ دیکھیں، بچے بگڑے ہوئے لڑکے کی شادی کر دی جاتی ہے کہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کیسی مت ہے جو ہمارے یہاں بنی ہوئی ہے کہ بگڑا ہوا خراب بچہ جو ہے شادی، وہ اور بگڑتا ہے سر، کہاں سدھرتا ہے؟ سدھار کی تو کوئی کوشش کی نہیں گئی تھی۔ پھر ازدواجی زندگی کی کوئی تربیت بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو ہیپی میرڈ لائف کے سیکرٹس کیا ہیں اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو کیا پتا۔ ایک وہ چیز تو تربیت کی جائے ایک فرد کی، نفوس کی، تو پھر قومیں بنیں گی سر، تبھی معاشرہ بہتر ہوگا، تبھی افراد بہتر ہوں گے۔ تو میں اس کے لیے کسی ایک وزیر اعظم کو، کسی ایک صدر کو، کسی ایک جنرل کو میں ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، میں ان سارے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں جنہوں نے قوم کی فکر نہیں کی، اپنے گھر کی، اپنے پیٹ کی، اپنی اولاد کی تو فکر کی، اپنے بچوں کا تو مستقبل بنایا کہ ان کو باہر شفٹ کر دیا۔ آپ دیکھ لیں جو بڑا آدمی ہے وہ اس ملک میں رہتا کہاں ہے؟ اس میں تو میں نے اور آپ نے رہنا ہے۔ اس سے محبت کا درس تو ہمیں دیا گیا ہے۔ ہماری ماں ہماری قدم پکڑ لیتی ہے کہ باہر نہیں جانا بیٹا، ہمارا باپ کہتا ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو۔ ہم تو یہیں رہیں گے سر، ہم جئیں گے بھی یہیں، مریں گے بھی یہیں، اور ہم پھر اسی طرح رونا روتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے تھنک ٹینک ہونے چاہیے، تھنکرز ہونے چاہیے، مفکر ہونے چاہیے، جو معاشرے کے لیے سوچیں۔ ہاں، کوئی ایسے کتب، ابدال، امام ہمارے ہاں آنے چاہیے۔ یہ سلسلہ بھی رک گیا ہے، بڑی سوچ والے۔ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ابھی بھی لوگ موجود ہیں جن کی رائے بالکل ہی ایسی ہوتی ہے جن کو سمجھا بھی جا سکتا ہے، لیکن ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک ایسے لوگوں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے کہ وہ جو اب سوشل میڈیا پہ گفتگو سن لیں، ہمارے دانشوروں کی گفتگو سن لیں، تو وہ بھی ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ بندہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے۔ سر وہ دانشور نہیں ہوتے، لیکن وہ اب تو ہیں۔ نامیات لوگ ہوتے ہیں، جعلی لوگ ہوتے ہیں۔ عرض یہ ہے، میں اس ساری گفتگو کے بعد اپنے مستقبل سے مایوس نہیں ہوں۔ مایوس تو وہ جس کا رب نہ ہو۔ اللہ ہمارے لیے بہتری لائے گا، اس کے لیے آج سے ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ میں خود کو بہتر بناؤں گا۔ لیکن ہم ایک مناسب وقت کا بھی انتظار کرتے ہیں، ہاں، مناسب وقت آئے گا تب بدلا جائے گا۔ جی، تو یہ جو ہمارے مائنڈ میں کوشش کا آغاز کر دینا چاہیے، قدم اٹھا لینا چاہیے۔ بیج دیکھیں، ایک بیج کو درخت بننے میں 15 سے 20 سال لگتے ہیں سر، پھل اور ثمر بار، ورگو بار لانے میں وقت لگتا ہے۔ اس پہ مزید بات کریں گے، ہم بریک پہ جائیں گے تو واپس آ کر مزید ڈسکشن ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ اور
ویلکم ایک ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں مجموعی طور پر معاشرے کے حوالے سے ہم نے بات کی، وکالت کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، اور جو ملک کے مسائل ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں، تو ہم جائیں گے ذرا شاہ زیب ہاشمی صاحب کے پاس۔ ہاشمی صاحب، جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی، وکلاء کو کہا جاتا ہے کہ وہ آئین کے محافظ ہوتے ہیں، آئین کی ہمیشہ تشریح کرتے ہیں، آئین کے پر جب بھی بات آتی ہے تو وکلاء سٹینڈ کرتے ہیں اس پر۔ تو ابھی جو موجودہ صورتحال دیکھ رہے ہیں، ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی اپنے لیے رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں آئین سے۔ تو آپ جو موجودہ کنڈیشن دیکھیں تو کیا ہم کبھی سوچیں گے کہ ہمارے ہاں آئین پر عمل درآمد بھی ہوگا اور آئین کو سب سے مقدم بھی جانا جائے گا؟ کبھی ہم فیوچر میں یہ دور آئے گا ہم پہ؟ انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر سیاسی فیصلے عدالتوں سے آ کے کروائیں گے تو ظاہر ان میں سیاست کی جھلک نظر آئے گی۔ آئین اور سیاست تو ظاہر ہے ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، انہوں نے ہمیشہ ساتھ ہی رہنا۔ جس سے کل ہم نے سو موٹو نوٹس دیکھا، الیکشن کمیشن بھی نہیں دے رہا، گورنر صاحب بھی ڈیٹ نہیں دے رہے۔ اب اگر آئین کو اس کی ہم روح کے ساتھ پڑھیں تو الیکشن تو 90 دن میں ہونا ہے، لیکن ابھی تک کہیں سے یہ بات کسی بھی اشارے میں، کسی بھی کنارے سے یہ سننے میں نہیں آ رہی کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا۔ اب تو مہینہ گزر گیا، اب تو وقت کافی گزر گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عدالتوں کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا، اور عدالت کو اس کو اسٹرکٹو سینسو اس کی تشریح کرنی چاہیے۔ نظریہ ضرورت کو دفن کریں، آئین کو اس کی روح کے مطابق اس پہ عمل درآمد کریں تو سیاست بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ جو 52 سے ہم نظریہ ضرورت کا کنسیپٹ دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک دنیا ماڈرنائزیشن میں چلی گئی ہے، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، ہمارا نظریہ ضرورت ختم نہیں ہوا، تو یہ چلتا رہا تو پھر ہم کوئی سوچ سکتے ہیں کہ بہتری آئے گی؟ بہتری تو اللہ کی ذات سے امید تو انسان کو کبھی بھی ختم نہیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کچھ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے۔ ہم آدھا ملک گنوا چکے ہیں، بلوچستان کے حالات بہت خراب ہیں، بہت بری بری خبریں آ رہی ہیں وہاں سے، لیکن ہم سیکھیں گے کبھی بھی نہیں، ہم کبھی بھی نہیں سیکھیں گے۔ وہ آدھا ملک ہے ہمارا، آگ میں جھلس رہا ہے، کیوں وہاں پہ آئین پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا؟ کیوں اس کو بلوچستان کو اس کے حقوق نہیں دیے جاتے؟ کیوں ہم بلوچستان سے وزیر اعظم نہیں لاتے؟ کیوں بلوچستان کے معدنیات بلوچستان کو نہیں دیے جاتے؟ صرف یہ مسئلہ سیاست کا نہیں ہے، یہ مسئلہ انسانوں کی ذات کے ساتھ ہے۔ آپ کبھی بلوچستان میں جائیں، لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، ان کے پاس کمانے کے لیے روزگار نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، رہنے کو چھت نہیں ہے۔ صوبائی کیپٹل کے حالات ایسے ہیں تو پھر باقی نواح کی ہم بات نہیں کرتے۔ بہت اب جب تک ہمارے حکمرانوں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ عوام جو بیچاری آٹے کی لائن میں لگ کے آٹا خرید رہی ہے، تب تک یہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ ایک انسان کا اس وقت روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنا بھی غریب آدمی کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن حکمران اشرافیہ نہیں جاگ رہی۔ آپ جو آئین نے لکھا تھا، جو آئین میں لکھا ہوا ہے، اس پہ عمل درآمد کریں۔ 2-4 الیکشن ہوں گے، لوگوں کو بھی احساس ہوگا کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ جو سیاست کے اندر برے لوگ جن کو ہم برا سمجھتے ہیں، اگر ان کو عوام برا سمجھے گی تو نکال دے گی۔ یہ حق تو عوام کے پاس ہے، یہ حق نہ کسی جج کے پاس ہے، نہ کسی جرنیل کے پاس ہے، نہ کسی سیاستدان کے پاس ہے۔ اگر عوام ایک پارٹی کے خلاف جا رہی ہے تو وہ عوام کا حق ہے، عوام اس کو نکال دے گی اس نظام سے۔ اگر عوام ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہے تو عوام کا حق ہے کہ وہ عوام اس کو سامنے لائے اور وہ عوام کے لیے فیصلے کرے۔ یقیناً عوام جب چاہتی ہے کہ میں فلاں شخص کو، فلاں شخصیت کو، فلاں پارٹی کو اپنا نمائندہ بنانا چاہتا ہوں، تو پھر باقی کو کیا رائے بنتی ہے؟ تو اس پہ جمہور کی جو آواز ہے اس کو پہلے مقدم رکھا جائے، لیکن اب بدقسمتی سے ہمارے یہاں جمہور کی تو بات کی جاتی ہے، لیکن جمہور کی جو آواز ہوتی ہے، جو عام آدمی کی سوچ ہوتی ہے، اس کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ چند لوگ فیصلہ کرتے ہیں، اور چند لوگوں کے فیصلوں کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی حالات ہیں، اور بدقسمتی سے اس میں ہمارے سیاستدان بھی شریک ہیں، ہمارے باقی لوگ بھی شریک ہیں، اور ابھی تک ہم اپنی تاریخ سے نہیں سیکھے۔ ہم ذرا آئیں گے خواجہ مظہر صدیقی صاحب کے پاس۔ خواجہ صاحب، ڈر اور خوف کس طرح ہمارے یہاں فیصلہ لینے کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، اور یہ ڈر اور خوف جو ہمارے مائنڈ میں رہتا ہے کہ آج یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ کیا تو یہ ہو جائے گا، تو یہ کتنا خطرناک ہے جب بھی ہم کوئی ڈیسیجن لینے لگتے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہوگا، خود اعتمادی نہیں ہوگی، تو پھر ڈر اور خوف ہی جنم لیتا ہے۔ اور ڈر جو ہے بعض
خاص طور پہ ہم اگر کم سنی کی عمر کی بات کریں تو نو آموز بچوں میں یہ ہوتا ہے، اور اس ڈر کو دور کرنے کے لیے اچھا اس میں بھی دو باتیں ہیں، ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے فوبیا۔ خوف کی حالت جو ہوتی ہے وہ مستقل نہیں ہوتی، آپ کا ڈر بعض اوقات ختم بھی ہو جاتا ہے، مثلا آپ کو آگ کو چھونے کا ڈر ہے، سانپ کے ڈسنے کا ڈر ہے کہ اس کا زہر مجھے لگ جائے گا، اسی طرح آپ کو سیڑھیاں چڑھنے کا ڈر ہے، خوف ہے، آپ کو پبلک کو فیس کرنے کا ڈر ہے، آپ کو کسی تنہائی میں بیٹھنے کا، یعنی گھر میں آپ اکیلے نہیں رہ سکتے، ڈر ہے۔ کچھ ڈر نا وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، کچھ ڈر جو ہوتے ہیں فوبیا کی صورت، اس کو ہم کہتے ہیں استقراری کیفیت، یعنی مستقل آپ کے ساتھ رہتے ہیں، یہ مرض ہے، اس کا علاج ہے۔ ہم اگر ڈر سے جو ہم ابتدائی بات کرتے ہیں نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے نکلنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھانے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اپنا استاد بنانا ہوگا جو ہمیں بے خوف کر دیں، نڈر بنا دیں، بے باک بنا دیں، یعنی ہم میں خود اعتمادی بھر دیں اور ہمیں خود اعتمادی کے راستے پر گامزن کر دیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کچھ چھوٹے چھوٹے اقدامات کرنے چاہیے، کچھ نکات ہیں، کچھ ٹپس ہیں جو آپ مثلا آپ کو تقریر کرنے کے لیے اسٹیج پر آنے کا ڈر ہے، ڈائس کا ڈر ہے، پبلک کو فیس کرنے کا ڈر ہے، خوف ہے، تو یہ بار بار کی پریکٹس سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ آئیں گے نہیں اسٹیج پہ تب تک بعض دور نہیں بچے ہوگا۔ ایسے شرمیلے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی گھر میں مہمان داخل ہوتا ہے وہ چھپ جاتے ہیں، آپ بار بار کہتے ہیں او حمزہ، او راشد، او چنو منو، وہ نہیں آتے، تو یہ کچھ ڈر ہوتے ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت کی قلت، آپ کا بہت شکریہ، ہمارے پروگرام میں آئے، تفصیل میں بات ہو سکتی تھی لیکن ٹائم باتوں میں پتہ نہیں چلا۔ شاہزیب ہاشم صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں۔ ناظرین، ہم نے گفتگو کی، ہم کوشش کی کہ ہم اس حوالے سے بتا سکیں کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے اس کا آغاز کرنا ہوگا، جب فرد ٹھیک ہوگا تو تبھی معاشرہ ٹھیک ہوگا، جب میں ٹھیک نہیں ہوں گا تو پھر باقی لوگوں سے میں کیا امید کر سکتا ہوں۔ تو ہمیں اپنی ذات پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے فیصلوں میں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح کے ڈیسیجن لے رہے ہیں، ہمارے جو رویے ہیں وہ کس طرح کے رویے ہیں، ہمارے یہاں پازیٹیو چیزیں کتنی ہیں اور نیگیٹو کتنی ہیں، ہم سارے پہلوؤں کو اپنی ذات میں دیکھنا ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے جب ہم باتوں اور لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں، تو جب اپنی ذات سے شروع کریں گے تو اور بہتری کی زیادہ گنجائش ہے۔ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔